रसूल दे गए, रसूल लिखवा गए। नहीं हो सकता रसूल लिखवाना चाह रहे हो और चंद लोग लिखने से रोक सकते हो, मशीयत इलाही लिखने पे हो और किसी की वजह से वो न लिखा जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता है। नॉमिनेशन चाहिए थी, इमाम की नॉमिनेशन तो हो चुकी थी। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कि जो मुसलमानों को खुदा ने जिस जिस चीज़ में अख्तियार दिया है, अम्र हम उन्हीं मामलात में है जिनमें खुदा का है, उसमें मुसलमानों को कोई दो अख्तियार। दो चीजें हैं ना, एक है शरीयत, हलाल हराम, हिदायत, आकिबत, ठीक। हुकूमत, इक़्तिदार, ये अमरुल्लाह है। अच्छा, यानी आप असल पर ही इश्काल कर रहे हैं कि हाँ। ये जो अम्र हम है ये असल में हमारा काम ही नहीं है। अगर दीन कामिल कर गए हैं रसूल, तो आपको कयास की, इस्तेहसान की, मसाले मुरसला की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो ये जो मनसब है इमामत का, इस पर कोई सरी आयत क्यों नहीं है? कुरान में सरीह आयात मौजूद हैं, हम पेश करते हैं, आप नहीं मानते। हस्बुना किताब अल्लाह है ना, कि खुदा से चाहिए। खुदा से किस तरह मिलेगा? वही नाजिल होगी, वही रसूल बताएगा। रसूल बताएंगे ठीक ना। है। कहा आपसे चाहिए? नहीं चाहिए। दे क्या रहे थे? कयामत हिदायत। तक गुमराह नहीं होगे। उम्मत ने क्या कहा? नहीं चाहिए। रसूल के होते हुए, रसूल के मुंह पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अबू जवाद और आज फिर एक आलिम दीन के साथ कुछ सवालात करने का मौका मिला है। उम्मत मुसलमान के दरमियान जो बड़े गिरोह पाए जाते हैं, यानी अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत, उनके दरमियान एक बुनियादी और असासी जो इख्तिलाफ़ है वो इख्तिलाफ़ है मसले इमामत। इस मुतल्लिक़ कदीम अदवार में भी और आज भी गुफ्तगू होती है, मुनाज़रे होते हैं, और वक्त बदलने के साथ साथ इख्तिलाफ़ात की नौइयत और एतराज़ात की नौइयत भी बदलती जाती है। आज हम एक जय्यद शिया मसलक के आलिम दीन के साथ कुछ सवालात रखेंगे। जो सवालात मुतज़्ज़िन के हैं, उनमें से अगर कुछ तलख़ी भी होगी तो हम पहले से ही उनसे माज़रत कर लेते हैं कि वो उनका यकीनन बुरा नहीं मानेंगे। तो आइए हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सबसे पहले मैं क़िबला का तारुफ़ करवाता चलूँ। शिया मसलक के जय्यद आलिम दीन अल्लामा शेख अनवर नजफ़ी साहब हैं, जामिअतुल कौसर के मुदीर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने वक्त दिया हमें और अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सलामत रहें। अगर इमामत के मुतल्लिक़ कुछ सवालात हैं जो मेरे नहीं, जो आपके मसलक पर कुछ उलमा की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन चूँकि ऐसा कम होता है कि उलमा बैठ के उसी मौजू पर गुफ्तगू करें, तो मैंने चाहा कि वो सवालात आपकी खिदमत में मिन्नोअन पेश करूँ। पहला सवाल ये है कि अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दरमियान जो इख्तिलाफ़ी मसला है इमामत का, हम दलाइल पर बाद में आएंगे। अहले सुन्नत का कहना यह है कि इस मनसब का इलाही होना ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद की सूरह नंबर के शुरा की आयत नंबर 38 से इस्तदलाल भी किया जाता है, वो अमरहुम शुरा बैनहुम, कि मुसलमानों के दरमियान इसका मशवरा हो और सारी मामला हो। आपका मसलक ये कहता है कि नहीं, इसको मनसूस मिन अल्लाह होना, मिन जानिब अल्लाह होना ज़रूरी है। दलाइल से क़त्ए नज़र आप हमें अक़ली तौर पर बताएं कि इसका मनसूस मिन अल्लाह होना क्यों ज़रूरी है, क्यों उम्मत इसको ख़ुद न तय कर ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपने हमें ये मौका फ़राहम किया और सवालात करने की आपको आज़ादी है, और हमारी ना दिल आज़ारी होती है ना हमें मसला होता है, इसलिए कि सख्त सवाल आप अगर किसी ऐसे से करें या आसान सवाल भी करें जिसके पास जवाब ना हो, तो वो तेश में आ जाता है। उम्मन ऐसा ही होता है। तो उस तेश में आने का मतलब और गुस्से में आने का मतलब यह है कि फिर जवाब नहीं है, ठीक, इसलिए गुस्सा आता है। अमूमन तासुर ये है कि अगर उलमा से सख्त सवालात किए जाएँ तो वो उनका जो चेहरा है वो भी सुर्ख हो जाता है और एक नहीं, आप आसान सवाल करें जिसका जवाब मुझे नहीं आएगा तो मेरा चेहरा बदल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी ये ख़ुसूसियत है कि आप सख्त सवालात को भी सवाल आपका ये है कि ये इमामत मनसब इलाही है? नहीं, सवाल ये है कि इस इमामत मनसूस मिन अल्लाह होने का क्यों ज़रूरी है। वही कह रहे हैं, मनसब इलाही होगा तो मनसूस मिन अल्लाह होगा ना। इसका होना क्यों ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, असल होने पे ही एतराज़ है कि इसका ये होना क्यों ज़रूरी है। ये उम्मत को अख्तियार, यानी साबिक़ अदवार में हम देखते हैं तो उन्होंने शुरा के ज़रिए, और आज भी हम देखते हैं उम्मन होता है कि शुरा के ज़रिए ही मामलात को हल किया जाता है। मैं मिसाल नहीं देना चाहता, जैसे रसालत माब के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने मिलकर एक शुरा बनाई और एक कमेटी बनाई, उस तरीके से इसी आयत के ज़मीन में ये पेश की जाती है, वह अमरहुम शुरा बैनहुम, कि अपने मामलात को मशवरे से हल करो। नहीं, आपका मसला कहता है कि नहीं। नहीं, यहाँ ये क्लियर कर लें, वहाँ असहाब ने इस आयत से इस्तेदलाल किया
جب ثقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس پر ہم جو ہے وہ بعد میں ان کے دلائل پر بعد میں آئیں گے. ہم نہیں دلائل آپ نے یہ کہا نا کہ بھائی دلیل یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا. کیا اصحاب میں سے کسی نے، ہم دلیل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہم کہہ رہے ہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اصحاب میں سے کسی نے ثقیفہ میں کہا؟ نہیں، وہاں اس دلیل کو تو اس آیت کو بطور دلیل نہیں، بطور دلیل بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں، کچھ ذکر آیا اس آیت کا؟ نہیں، وہاں تو نہیں آیا. یہ علماء جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ چونکہ اس پر مشورہ ہوا تھا، ایک میٹنگ ہوئی، تو لہٰذا اس قرآن مجید کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے اسی پر عمل کیا ہوگا. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا. کم از کم جو روایت ہیں جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے، جیسے بخاری مسلم میں پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے ثقیفہ کا، تو اس میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر کوئی نہیں نہیں، آتی. ٹھیک ہے، کسی اور بھی اس کے علاوہ بھی جو تاریخی کتابیں ہیں، طبری ہیں نقل اور کیا، دیگر کتابیں، جی کسی نے بھی نقل نہیں کیا اس کو ٹھیک، کہ اس کا یہ کوئی طے شدہ ہے. یہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ نہیں کر رہے تو آج کوئی جو باتیں کر رہا ہے وہ خواہ میں وکیل بن رہے ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے، انہوں نے جس وجہ سے کیا وہ خود بولتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ یہ بات جسٹیفائی کرتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. یعنی ایک انتہائی اہم کام چھوڑ کر، دفن رسول کو چھوڑ کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی مشروعیت پہ کوئی دلیل چاہیے تھی. وہ دلیل یہ نہیں تھی. جی، علماء نے جو اس پر دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ جو منصب تھا نا، یہ رسول اللہ کے اس تدفین سے بھی اہم تھا. ہاں، چونکہ اس کو ترجیح دی گئی ہے، بہت اہم تھا. بہت اہم تھا کہ امت جو ہے وہ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں یہ اہم ہے ہی نہیں، اس پہ آپ کیوں خواہ خدا کو تکلیف دیتے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں رسول خدا کو تکلیف دیتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس منصب کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے کوشچن میں یہ بھی ہم نے جب پوچھا تھا نا تو آپ نے کہا تھا اس منصب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، منصب امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس منصب امامت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا من جانب اللہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، منصب امامت چاہیے، منصب امامت چاہیے ہمیں، لیکن ہم خود چلائیں گے. ہمیں اس کو جو ہے وہ شورا کے ذریعے سے یا خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے. نہیں، خدا اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دے، میں اور آسان کر دوں اس کو، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، ہم اس سے پہلے آ رہے ہیں نا، کسی موقف کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا. جی بالکل بالکل. یہ نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے، خدا نے کہا ہے کہ اپنی باتیں خود بیٹھ کے مشورہ کرو، حل کرو. ہم نے مشورہ کر کے حل کر دیا. خدا کون ہوتا ہے اس میں کچھ کہنے والا؟ وہ ہدایت بھی خدا ہی نہیں دی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں. خدا نے کیا ہدایت دی ہے؟ کہ خود سے مشورہ کرو. وہی کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی ہے کہ خود سے اپنے امور سے حل کر لو. ہاں. اب ہماری کوئی ضرورت جی، بس اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ یہ اپنا لو، مثال یہ شورا کر لو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے امور کو جو ہے وہ شورا کے ذریعے سے بہتر کر لو. یہ کہہ رہے ہیں اس ایک آیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آیات قرآنی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ہدایت الہی کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن پھر خدا آپ ہدایت کے لیے ہادی نہ ہو تو ہدایت کدھر سے ہوگا؟ نہیں، ہدایت کے لیے ہادی کا جو تعین ہے نا، ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں ہدایت ہادی چاہیے ہمیں، ہادی چاہیے، لیکن اللہ سے نہیں چاہیے، ہم نے خود بنانا ہے. نہیں، اللہ نے جو اصول دیا ہے نا ہمیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی ہادی چن لیں گے. وہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، باتیں ہم ایک جیسی ہی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ خدا نے جب یہ ایک آیت دے دی اس کے بعد خدا نے سارا اختیار ہمیں دے دیا ہے اور ہم نے آپس میں ہی سب کرنا ہے. جی بالکل. یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مریم کا شورا کے نمبر 38، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس سے ہمارا یہ کہنا ہے، یعنی جو یہ نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ شورا کے ذریعے ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں قانون دے دیا ہے کہ دیکھیے یہ شورا کے ذریعے سے اپنے امور کو آپ سیدھا کر لو. ٹھیک ہے، اور اس کا لازمہ مان لینا. ہاں جی، اس کا لازمہ یہ ہوا جی جی کہ ہمیں مزید خدا سے کچھ نہیں چاہیے. جی. نہیں، اس معاملے میں یہاں سے آگے کچھ نہیں چاہیے. سارے معاملات یہیں سے چلتے ہیں. اس معاملے میں کیا مطلب ہے؟ سارے معاملات یہیں سے چلنے ہیں، جہاں سے سارے معاملات چلنے ہیں، آپ کے حکمرانی کے، آپ کے قوانین کے، آپ کے لیجسلیشن کے سارے معاملات جہاں سے چلنے ہیں، وہ وہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا نے کہا تم خود کر لو. نہیں، ہمارے علماء نے ایک تفصیل دی ہے کہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ اس کا تعین کر لیں گے، اس شخص کا. وہی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے نا. ہم خود کریں گے. جی ہم اس شورا کے بعد ہم جو بھی کرنا ہے، کسی کو طے کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارا طے شدہ، یعنی جو دوسرا نظریہ ایک اہل تشیع کا اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا نے اس امت میں کوئی بھی رہبر نہیں چھوڑا، اور اس بات پر اجماع ہے. یعنی تمام جو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہیں ان کے بھی اندر ہے، اور بخاری و مسلم کی جو شروحات ہیں، امام نووی اور دیگر علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے اس قول کے ذیل میں کہ رسول خدا نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر کہتے تھے. تو اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر ہمارا اجماع ہے کہ رسول خدا کی جانب سے کوئی بھی خلیفہ ہمارے اوپر مقرر نہیں کیا گیا، نہ اللہ کی جانب سے. ہم اس کو آگے جو ہے شورا کے ذریعے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ساری باتیں وہیں پلٹ کے آ رہی ہے کہ سب کچھ ہم ہیں.
ٹھیک ہے نا, آپ کے یہی ہے نا, ہمارا اجماع ہے, آپ ہی ہیں نا, جی ہاں, یہ مسئلہ آپ ہی ہیں. نہیں مسلک نہیں, انسان. جی جی ہم ہاں, مسلک کی بطور بات نہیں انسان. کر رہے جی ہیں, جی سب انسان ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ہم نے اجماع کیا, پوری امت نے اجماع کر لیا ہو. ٹھیک ہے نا, فیصلہ ہم نے کیا, جی بالکل. فیصلے کا اختیار ہمیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, انسانوں کو. ہم اس موقف کی بنیاد پہ اس کو ماننے میں پتہ نہیں کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ اس موقف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے, اسی چارچوب میں, ہاں, نماز اسی کے اس میں. ہاں, اسی چارچوب میں, بالکل بالکل. اس چارچوب میں, اس فریم ورک سے باہر بھی کوئی چیز نہیں ہے, اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا, یہاں ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں نہیں, اس امر میں یعنی شورا کے بعد جو بھی معاملات طے ہوں گے اس کے لیے کسی قرآنی آیت کا ہونا ضروری ہمیں نہیں خدا ہے. سے کچھ نہیں چاہیے, ہاں. ہم نے خود کرنا ہے. جی جی. ٹھیک ہے, اور یہ صحابہ کرام کا عمل بتاتا ہے, کیونکہ وہ نمونۂ عمل ہے. وہ بھی ہم ہو گئے نا, ہاں, انسان ہو گئے, تمام کے ٹھیک تمام ہے نا. انسان. آپ اختیار کو خدا سے لے کر, اقتدار اعلیٰ کو خدا سے لے کر انسانوں میں منتقل کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی. اب میں آسان الفاظ کر رہا ہوں جو بچوں کو سمجھ میں آئے, تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے, پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اقتدار اعلیٰ خدا سے ہمارے پاس آ گیا ہے, انسانوں کے پاس. انسانوں کے پاس ٹھیک آ ہے. گیا, اور انسانوں نے خود ہی طے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور انسانوں میں جلیل القدر شخصیات بھی تھیں ایک الگ. جو مرضی تھے, ہمیں اس سے بھی کام نہیں ہے. جی. ہم اصل نظریے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اصل نظریہ جس میں اختلاف ہے, ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے, خدا نے ہی تعین کرنا ہے کہ امام کون ہے, امامت کیا ہے, یہ سلسلہ خدائی ہے, ڈیوائن ہے. نبی کون ہے, اس کا تعین بھی اللہ نے کرنا ہے. ٹھیک. اس نبوت کے آگے تسلسل جو ہے, احکام کا تسلسل, نبوت کے تسلسل سے مراد یہ ہے ختم نبوت کے بعد اس شریعت نے ختم تو نہیں ہونا نا, شریعت تو باقی ہے. وہ تو باقی ہے. اس شریعت پر کس طرح عمل ہونا ہے اور امت کی رہنمائی کیسے ہونی ہے, یہ بھی خدا کا ہے یا یہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں یہ خدائی منصب ہے, ہم اس میں بھی خدا کی طرف دیکھتے ہیں. اقتدار اللہ کا ہے اور اللہ جسے دے گا اس کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا تھا, خدا نے ایک آیت نازل کر دی, امرہم شورا بینہم, اس کے بعد یہ اقتدار آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک. اور ہم انسان ہی فیصلہ کریں گے, ہم انسان ہی اجماع کریں گے, ہم انسان میں ہی برگزیدہ ہیں, ہم انسان بھی حل و عقد ہیں, ہم. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, ہمیں یہ اختیار حاصل ہے, اور خدا کے اختیار سے یہ بات باہر آ گئی. ہم یہ نہیں کہتے, قطعاً ہم یہ نہیں کہتے. یہی ہے نا, نہیں, ہم ہم خدا کے روح اختیار شورا سے, بینہم کا مطلب کیا, خدا نے آپ کو اختیار دے دیا نا. ہاں, خدا کے اختیار سے باہر ہونا اور خدا کا ہمیں اختیار دینا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد یعنی خدا اب رہبر کا تعین, امام کا تعین, خلیفہ کا خدا نے تعین ہمیں ایک خدا راہ نہیں دکھا کرتا. دی ہے, خدا نے راہ دکھا دی ہے. نہیں, کوئی راہ نہیں دکھائی ہے, آپ سے کہا خود کرو. راہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا امام فلان ہے, اس کی اتباع کرو, یہ خدا کی طرف سے راہ ہے. خدا نے یہ تو آپ ایک کا نظریہ ہے نا. نہیں, یہی کہہ رہے ہیں آپ, جو کہہ رہے ہیں راہ دکھائی ہے, میں کہہ رہا ہوں خدا نے راہ اگر شورا کی دکھائی ہے ہمیں. وہی یہی کہہ رہے ہیں, اگر شورا کی راہ دکھائی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا ہے. آپ کو آگے کے اختیار جو ہے وہ اہل و حل وقت کے اور امت کے اجماع اور دیگر جو اس میں آپ کو کیا مشکل ہوگی. آپ کی اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا گیا, آپ کو اس سے کیوں وحشت ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل, یہ امت کے درمیان. جی جب اگر میں نے اختیار آپ کو سونپ دیا, اس کے بعد مجھ سے تو سلب اختیار ہو گیا نا, اس میں کیوں آپ کو وحشت ہو رہی ہے؟ نہیں, سلب نہیں ہوا نا, خدا سے سلب نہیں ہوا. جب میں نے آپ کو دے دیا, اب میں نہیں کروں گا. خدا کے پاس تمام اختیارات ہیں, لیکن خدا کروں گا نہیں. تو اگر ہم کیا نہیں ہے. ٹھیک, دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آیت آ گئی, اس کی وجہ سے خدا نے سارا اختیار آپ کو دے دیا. بالکل. اور آپ اپنے اختیار سے جو چاہے کر کرتے سکتے چلے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی تعین ہوتا آیا ہے ہمارے. ہوتا جو آیا اس سے کوئی کام نہیں, ہم ابھی عالم نظریہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, عالم نظریہ میں آپ کا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے ہی آگے چلانا ہے سلسلہ. جی بالکل. ہمارا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار خدا کا ہے اور خدا نے ہی یہ سلسلہ آگے چلانا ہے. کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی عالم نظریہ میں آپ کا ذہن بار بار چلا جاتا ہے کہ یہ اس سے تو فلاں کی رد ہو جائے گی, فلاں کی رد ہو جائے گی. ہم گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں, ابھی ہم آپ کو ملکوت میں لے گئے ہیں. یعنی بظاہر دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اگر خدا ہی ہوں تو یہ سب کے لیے یہ معقول بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں. اگر اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے, انما ولیکم اللہ, ابھی نیچے نہیں آتے, اس کو تو مانے نا. انما ولیکم اللہ ختم ہو گیا, ایک امرہم شورا بینہم سے وہ ولایت ختم ہو گئی. نہیں, ختم نہیں ہوئی, باقی ہے سلسلہ ولایت کا, جاری ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ عالم نظریہ میں شیعہ موقف انتہائی مضبوط موقف ہے. ایک نظریہ ہے جو نظریہ
بہت زیادہ محکم ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں جی اقتدار اللہ کے پاس تھا، ہے اور رہے گا، ٹھیک، اور وہی ہادیان برحق کو کی تعین کرتا رہا تھا اور کرتا رہے گا. اس میں تو کوئی مشکل نہیں. بظاہر کوئی بھی یہ تو مشکل نہیں بہت ہے. بہت ہی پاورفل ہے. اور ہر انسان، ہر سادہ لو مسلمان جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، وہ بھی یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یار ایک چیز یہ ہے کہ جو مجھے کوئی شخص دیتا ہے، ایک چیز وہ ہے جو مجھے اللہ دیتا ہے. تو ہر انسان، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو تو وہی چیز بہتر ہے. وہ آپ اس موقع پہ اگر آ جائیں تو وہ ایک الگ ہے کہ وہ ٹھیک. پھر آپ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ دیتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ایون اگر یہ موبائل بھی اٹھانا ہو تو کہتے ہیں یہ صرف اللہ، جی اللہ کا اقتدار ہے ٹھیک. ہاں، اس کائنات پہ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اقتدار ہمارے حوالے کر دیا ہے. ایک آیت اللہ نے ایسی نازل کر دی ہے جس کی وجہ سے سارا اقتدار ہمارے حوالے ہو گیا. تو انتہائی ضعیف موقف ہے. ابھی ہم مقام نظریہ میں بات کر رہے ہیں اور کسی کو اپیل نہیں کرتا ہے. آپ سادہ لوگ کی بات کر رہے ہیں، جو عقل مند ترین فرد ہے اس سے کہیں ذرا ابھی آپ چھوڑ دیجیے اپنی ذہنیت کو نا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، تاریخ میں کیا ہوا، ان سب کو چھوڑے. اسے بالکل سمپل سی بات ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے اور تھا اور رہے گا. دوسرا یہ کہ جی آ گیا ہے، ایک آیت آ گئی ہے، اس آیت سے ہم استدلال کرتے ہیں. جنہوں نے یہ کیا سلسلہ، انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے استدلال نہیں کیا. ان کو یہ آیت نہیں آتی تھی، ان کو یہ آیت آتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ان کو ساتھ عربی بھی آتی تھی. آج کل جن کو یہ آیت پلائی جاتی ہے ان بیچاروں کو عربی نہیں آتی. نہیں، وہ تو علماء کرام ہیں، عربی نہیں، وہ جن کو پلا رہے ہیں، اچھا اچھا اچھا، جن کو پلا رہے ہیں، جن کو پلا رہے ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا، وہ بیچارے تو عوام ہیں. صحیح. آیت کیا تھی؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. وہ امرو ہم صحیح. یہ ہوم کیا ہے؟ ہوم کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ نا، لوگوں کی جو باتیں ہیں جی جی وہ لوگوں کو اپنے مشورے سے حل کر دو. اور جو امر اللہ ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہمارا. آپ نے امر اللہ کو دے دیا ہے شورا میں. نہیں، یہ تعین جو ہے مسئلہ تو امت کا ہے نا. یعنی امر ہم، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ اچھا، وسلم. اگر خلافت امت کا ہے تو نبوت بھی تو امت کا ہے. نہیں، نبوت کے لیے تو قرآن مجید میں صحیح آیات ہے. آیت جی ہے، جی، نہیں اس ہے کا تو تعلق چھوڑے. امت سے ہے. اس کا تعلق امت سے آپ ہے. تو بالکل استدلال یہ کر رہے ہیں نا کہ نبوت خلافت کا تعلق امت سے ہے، تو نبوت کا تعلق فرشتوں سے ہے، وہ تو امت سے ہے. لیکن اس کی وضاحت تو قرآن مجید میں صحیح ہے نا. دیکھیے آپ اپنے استدلال پہ تو تھوڑی دیر ٹھہریے نا. جہاں استدلال کرتے ہیں وہاں رکیں گے تو اس کا لازمہ یہ آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے، تو نہ فقط یہ باطل ہے کہ رسالت کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، اللہ سے ہے. اسی طرح خلافت کا تعلق بھی اللہ سے ہے، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے. لوگوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صحیح. لوگوں میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے تعلق ہے، تو لوگوں میں رسول ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. لوگوں کے لیے قانون ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. لوگوں کی پڑھنے کی کتاب ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. تو سب ہم نے لوگوں سے جوڑ دی. نہیں بھائی، امرہم، جو تمہارا امر ہے وہ تم شورا سے کرو. اچھا، یعنی آپ اس آیت سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو خدا نے جس چیز میں اختیار دیا ہے، امرہم انہی معاملات میں ہے جن میں خدا کا ہے، اس میں مسلمانوں کو کوئی اختیار. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے شریعت، حلال حرام، ہدایت، عاقبت، ٹھیک. حکومت، اقتدار، یہ امر اللہ ہے. اچھا، یعنی آپ اصل پر ہی اشکال کر رہے ہیں کہ یہ جو امرہم ہے یہ اصل میں ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ دیکھیں، آپ سے جب ہم نے کہا نا ثقیفہ میں کیوں گئے، دفن رسول کا بہت اہم تھا. ہاں بالکل. بہت اہم تھا، دنیاوی اعتبار سے اہم تھا، نہیں، دینی اعتبار سے. دینی اعتبار سے جو چیز بھی اہم ہوگی وہ امر اللہ ہو جائے گا، وہ امرہم نہیں ہوگا. علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ امر اسی لیے اہم تھا. اس کے ذیل میں ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے، مات میتۃ جاہلیہ. اسی لیے اہم تھا کہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بغیر امام کے گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اسی لیے صحابہ نے اس کو ترجیح دی اور اس عمل کو انجام دیا. دیکھیں، جہالت کی موت پھر ایک اور وہ ہو جائے گا. جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جو علماء نے مراد لیا ہے اس جہالت مراد کفر لیا ہے. ٹھیک. کفر اور ایمان ہمارا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. کون کافر ہے اور کون مومن ہے؟ ایمان اور کفر کی باؤنڈریز کیا ہیں، عقائد کیا ہیں؟ یہ امر اللہ ہے نا. بالکل، یہ تو طے شدہ بات ہے. یہ قرآن ہے، یہ نبوت ہے. نبوت یہی ساری چیزیں ہیں. وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ امرہم ہے. یہ امرہم نہیں ہے. میں نے سبزی کہاں سے خریدنی ہے، میں نے یہ ٹریفک وارڈن کون سا لگانا ہے، یہ امرہم ہے. اچھا، یعنی اس آیت کا تعلق
اس امامت سے نہیں ہے بلکہ عام امور جو ہمارے ہیں اس سے ہے۔ امامت سے تعلق ہو جائے تو پھر ساری امت ہی جہالت کی موت مرے گی۔ آپ نے دیکھیں خدا سے کاٹ دیا امرہم، جیسے ہی آپ نے کہا بالکل تو آپ نے خدا سے اس امر کو کاٹ دیا، بالکل، یعنی آگے کے جو معاملات ہیں اس سے ہم نے اس آپ نے کاٹ دیا۔ یہ منصب کون سا ہے؟ منصب خلافت آپ کے ہاں ایسا منصب ہے جو حلال محمد کو حرام کر سکتا ہے بعنوان حاکم، اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ ایسا تو ہمارا موقف نہیں ہے، ہے یقیناً ایسا ہمارا موقف نہیں ہے کہ حلال محمد کو حرام کر دے اور وہ حرام۔ جو ہوا ہے اس کا توجیہ کیا ہے پھر؟ نہیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہے، یہ تو الزام ہے۔ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ حاکم تھے، اس حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال نہیں، کر ایسا دے۔ تو کسی کا بھی موقف نہیں ہے ہمارا۔ ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی حلال شراب آ رہی ہے، حاکم کی طرف سے آ رہی ہے، علماء خاموش ہیں۔ متعہ جائز عہد رسول خدا میں حرام کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ کے اختیارات میں ہے، وہ بے عنوان خلیفہ کر سکتا ہے، اور اس پہ آج تک امت عمل کر رہی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، متع کو خود رسول خدا نے حرام کیا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ متع کو خود رسول خدا نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کبھی بھی جن کو ہم بطور حاکم مانتے ہیں اور جن کی خلافت شورا سے اور صحابہ کے تعین سے ہوئی، ان کے متعلق ہم کوئی بھی ایسا وہ نظریہ قبول نہیں کرتے۔ آپ کوئی محکم دلیل پیش کریں کہ انہوں نے رسول خدا کے حلال کو حرام کیا ہو۔ یہ ہم نے متعہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ ہمارا موقف ہے اور آپ لوگوں کے بھی ہے موقف، اور بہت ہے، آپ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، جن کی فرمائش پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوں، جی، وہ بھی نہیں ہے، موافقات، یہ تو بالکل ہمارا ایک پورا باب ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ جی، ہے نا؟ کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ ہاں، آیت اتارا۔ دیکھیے یہ جو امامت یا خلافت کا تعلق ہے، یہ الہی منصب ہے یا نہیں ہے، نہیں؟ جس سے آگے آنے والے سارے حلال حرام، آپ اس کو نہ مانیے، چلیے ہم اس میں سے تنزل کرتے ہیں کہ وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن رسول دین کامل بیان کر کے نہیں گئے، اس کے بعد کامل انہوں نے کیا، یہ بھی نہیں مانتے آپ؟ نہیں، رسول دین کامل کر کے گئے ہیں۔ آپ تجاہل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اگر دین کامل کر گئے ہیں رسول، تو آپ کو قیاس کی، استحسان کی، مصالح مرسلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپ کا یہ موقف کیوں ہے کہ جہاں ہمیں دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے وہاں ہم دلیل قول صحابہ سے لیں گے، بالکل تابعین سے لیں گے اور علماء سے لیں گے، یہ ٹھیک تو ہے ہمارا نا؟ موقف ہے۔ قیاس کریں گے، بالکل۔ استحسان سے لیں گے؟ یہ دین کامل میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، جو چیز ہمارے پاس پہنچی ہے، حدیث کا جو بھی ذخیرہ ہے ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ جو نہیں پہنچا، تو نہیں پہنچے گا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ بھی صدر اسلام میں، ہاں ابھی کی بات نہیں کر رہے، یہ صدر اسلام سے شروع ہوا سلسلہ، قیاس کا، قیاس کا بھی، احکامات کا بھی، اور بدعت کا بھی، اور بدعت حسنہ کا بھی، اور یہ ساری چیزیں وہیں شروع ہو گئی تھی نا، کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہاں یہ تو بالکل، یہ تو طے شدہ ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ یہ چیزیں کیوں شروع ہوئی تھی؟ اس لیے کہ کامل نہیں ہے، ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ کام سارے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہ پلیٹ فارم جس سے شریعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہو یا کمی کی جا سکتی ہو، وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ الہی نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ تو نہ فقط خلافت ہمارے اختیار میں آ گئی، شریعت بھی ہمارے اختیار میں آ گئی۔ اگر آپ امامت کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام امور کا تعلق کیونکہ شریعت سے ہے تو ہاں، یعنی شریعت اگر آپ امامت سے کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، تو امامت کو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کیا ہوگا؟ منصوص من اللہ ہوگا، صحیح، یہ وہ بولے گا جو اللہ جو بولے گا، قرآن اور سنت میں آیا ہے۔ ٹھیک، اس نظریے کے تحت قرآن و سنت کامل ہے، وہاں نہ قیاس کی ضرورت ہے، نہ استحسان کی ضرورت ہے، نہ مصالح مرسلہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سب منصوص من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے پورا نظام حیات آپ کو ملے گا، ٹھیک، اور اس پورے نظام حیات پر، رسول کی شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے اسے وہ پریکٹیکل آپ کو بتائے گا۔ صحیح، اور اس کے بعد رسول کے بعد جو انحرافات پیش آئیں گے اور یہود کا حملہ ہوگا، ہماری ایک پوڈ کاسٹ اگر اس سے کوئی ریلیٹ کریں، مفتی حمدرد صاحب کے ساتھ ہم نے کی ہے کہ یہود نے کیا کیا کیا، ٹھیک، اور اسرائیلیات کتنی آئیں، ان سے کون بچائے گا؟ وہ بھی ہم آپس میں خود ہی بیٹھ کے مشورہ کریں گے۔
یا خدا کا نمائندہ بچائے گا جس کی طرف سے جس کو خدا نے علم دیا ہوا ہو. وہ علم جو رسول خدا کا علم ہے, اللہ نے رسول کو علم دیا ہے, رسول نے وہ علم آگے منتقل کیا ہے امامت میں. وہ علم اگر ہو تو ہمیں خرافات سے بچا سکتا ہے, تو ہمیں تحریفات سے بچا سکتا ہے, تو ہمیں اسرائیلیہ سے بچا سکتا ہے. اسلام جو ابھی نوپا ہے, جس کی ابھی اس طرح تشکیل عملاً پریکٹس اس پہ نہیں ہوا, بہت سی چیزوں پہ وہ فرصت نہیں ملی رسول خدا کو ان مختصر سے سالوں میں, اس کی عملی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی الہی نمائندہ اور الہی ضمانت جسے ہم امامت کہتے ہیں, اس کے ہونا ضروری ہے یا اس کا ہونا لغو ہے؟ ہونا ضروری ہے, اس میں تو ہمارا اتفاق ہے, آپ کہتے لیکن ہیں الہی ہونا ضروری نہیں ہے. الہی ہونا ضروری ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس آ جائے تو پھر تو ہم وہی ہیں جو پہلے جو وہ لوگوں کا شورا ہی تو تھا, اور کیا تھا, لوگوں نے ہی تو مشورہ کیا تھا. دین لوگوں کے مشورے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, اور بہت واضح ہے. میں آپ سے کہوں آپ اپنے امورات خود چلائیے, کل کو آپ آ کے میری طرف سے میرا مکان بھیج دیں کہ آپ نے کہا تھا امرہم شورا بینہم, یہ نا, آپ چلائیے, آپ اپنے امور آپ خود چلائیے. آپ آ کے میرے امور میں مداخلت کرنا شروع کر دیں اور یہ سند دکھائیں آپ نے کہا تھا آپ اپنے امور خود چلائیں. اس میں نے کب کہا تھا میری پراپرٹی آ کے بھیج دو, آپ اس میں سب میں مداخلت شروع کر دیں. واضح ہے, دو چار کی طرح ہے. امرہم ہمارے معاملات یعنی تمہارے معاملات, پست معاملات, صحیح. نہ امرہو یا امری یا امر اللہ, ٹھیک ہے نا. ہدایت, اچھا یہ جو سلسلہ ہے امامت کے یا خلافت کے, اس کا ہدایت سے کوئی ربط ہے یا یہ بالکل ہدایت سے ربط براہ راست ہدایت سے ربط ہے. ہدایت سے اور اس کی اہمیت کا ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کو بھی اس سے مقدم رکھا گیا ہے. ہدایت سے ربط ہے. جی بالکل ہدایت سے ربط ہے. یہ اس پہ سے ہٹیں گے تو نہیں بالکل نہیں, یہ تو طے شدہ ہے, یعنی یہ تو ہدایت امرہو ہے یا امرہم ہے؟ امرہو ہے, یہ تو من جانب اللہ ہدایت تو, ٹھیک ہے نا. کتنی دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, بالکل نہیں جی قرآن ہے, سنت ہے, خلفاء ہیں اور صحاح ہیں, فلان ہیں, اب تو خدا سے دوبارہ کیا کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ خدا نے تو کہا امرہم شورا بینہم, جاؤ خود موج کرو. پھر خدا سے کس بات کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کیا خدا کیا ہدایت کرے گا آپ کو؟ ابھی آپ نے ہدایت کے لیے ہادی کو ڈسکنیکٹ کر دیا کہ وہ الہی نہیں ہو سکتا, وہ ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے استدلال کی بنیاد یہ ہے نا کہ ہادی ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے, جی ٹھیک ہے نا. پھر خدا سے کیوں, ڈیوائن سے کیوں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہادی ہدایت ہو ہی نہیں سکتا, خدا نے تو آپ کو دے دیا, تو مشورہ کریں. یہ تو آپ کے ہو گئے ہم پر اشکالات. نہیں ہم نے کسی پہ کوئی اشکال نہیں کیا. یہ ابھی آپ نے کون سا اشکال ہے؟ یہ نظریہ جو تھا اس پر ہی آپ نے سوالات اٹھائے ہیں نا. نہیں ہم تو آپ کے مسلمات کی بات کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ خلافت ہدایت سے مربوط ہے, ہدایت ہمیں صرف خدا سے ملنی ہے, تو ہمیں امام بھی صرف خدا سے ہی ملے گا. یہ آپ کا نظریہ ہے؟ نہیں, آپ کا نظریہ بھی یہی ہے. یہ آپ کا اس کے علاوہ نظریہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ اس کے علاوہ کیسے نظریہ ہے آپ کا؟ آپ کیا اہدنا الصراط المستقیم میں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت ہی چاہیے خدا سے. شورا سے؟ نہیں, وہ تو خدا سے. صحیح, خدا سے. ہدایت کیسے ملے گی؟ ہادی سے. ہادی سے بالکل. ہادی کیا ہوگا؟ نبی کی صورت میں ہوگا, منصوص من اللہ ہوگا. جو خدا سے مانگ رہے ہیں وہ امرہم شورا بینہم کہاں گیا؟ سبزی لینے جاؤ تو مشورہ کر لو. اچھا, اگر ہم اس امامت کے عہدے کو تصور کر لیتے ہیں کہ خدائی ہے, مان لیتے ہیں. نہیں, میں تو ابھی آپ کو راستہ دیا, آپ اس کے علاوہ راستہ مجھے دکھائیں پہلے نا. چلے یہ ہم نہیں ان کو وہ تو ہمارے سامنے نہیں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ میں ان کو آپ کی جگہ رکھ رہا ہوں نا, آپ جن کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کا کوئی راستہ مجھے دکھا دیں جو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہو, اور خدا نے بھی کہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی کہا تم بنا لو گے ہادی, تم بنا لو گے منذر. منذر کے بعد کہا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے, ہدایت میرا کام ہے, تو ہادی بھی میں دوں گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جی قرآن ہے, اور صریح ہے قرآن ہے, یہ نص ہے. اس کے بعد آپ کہیں جی آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے, پہلے تو دوسرا راستہ دکھائیے نا. ہم نے کوئی دوسرا راستہ کوئی نہیں, ہم نے کوئی نہ الزام لگا نہ کوئی لگایا. ہم یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک امر واقع پہ آتے ہیں کہ ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا, اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا, وہاں پہ پھر الجھنیں پیدا ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. آپ ایک اس پہ آ جاتے ہیں ایک عقل سلیم کے ساتھ, ایک کامن سینس کے ساتھ. اہدنا الصراط المستقیم جو میں روزانہ اتنی دفعہ کہنا مجھ پہ واجب ہے, یہ قرآن کی وہ آیت ہے سورہ فاتحہ جس کو آپ کو روزانہ کہنا ہی کہنا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو. جی بالکل. تو ہدایت بغیر ہادی کے ملتی ہے, ہدایت ہادی سے ملتی ہے. بالکل, یہ ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اس کو
من اللہ ہونا چاہیے یہ وہ ہم لوگوں نے بنانا ہے، وہ من اللہ ہونا چاہیے. اگر من اللہ نہ ہوتا تو خدا سے نہ مانگتے. ٹھیک ہے. چلے آپ کی اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کم از کم میں اس پر اور مزید غور فکر کروں گا اور ناظرین بھی. اگر یہ اہم ہے اور جیسا کہ آپ نے جو فلسفہ بیان کیا اور اپنی گفتگو کو جس جانب آپ لے گئے کہ اس کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے، ہم مان لیا، ہم نے ہاں پھر اس کے بعد باتیں ختم ہو گئی ہیں. قبول کر لیا. تو اگر یہ اہم تو ہے، یہ بھی اتفاقی چیز ہے کہ یہ مسئلہ اہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذکر جس طرح دیگر احکامات کا ذکر جو ہماری ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور دیگر جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، وہ بالکل واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ جو منصب ہے امامت کا، اس پر کوئی صریح آیت کیوں نہیں ہے؟ کیوں امت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ غلط فہمی ہی کہہ لیجئے، یا آپ کے نظریے کے مطابق جو غلط فہمی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو بھی لگ گئی، بعد میں امت کو بھی لگ گئی اور اب تک چلی آ رہی ہے؟ قرآن نے ایسا واضح موقف کیوں نہیں دیا؟ قرآن نے کوئی صریح آیت کیوں نہ نازل کی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ جی یہ منصوص من اللہ ہے عہدہ اور ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے؟ جو رسول خدا کے ہدایت یافتہ صحابہ تھے انہوں نے بھی کوئی اور اس کے علاوہ یعنی انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ منصوص من اللہ کوئی قرآن کی آیت ہوتی. وہ خود صحابہ جاتے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے خدا کی آیت جو ہے تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور آج 1400 سال بعد ہم مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، ہمارے میں سے کوئی شخص کیوں نہیں اٹھتا وہ قرآن مجید کی آیت دکھا دے اور اس امت کو جو سیرا پر لگا دے یہ قرآن ہے صریح اور اس کا تعلق ہدایت سے ہے اور آپ اس کو مان لو. قرآن میں صریح آیات موجود ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پیش کرتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں، آپ نہیں مانتے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آیت پیش نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا. آپ مقدمہ اپنا پیش کریں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد آپ آیتیں خود پڑھیں گے، خود ڈھونڈیں گے، آپ کو پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سب سمجھ میں آئے گا. اگر قرآن میں صریح ہوتا، اگر اہم ہوتا تو قرآن میں صریح ہوتا اور پھر کوئی آدمی اس میں اختلاف نہ کرتا. ٹھیک. قرآن کے بعد صحیح حدیث میں اگر ہوتا اور رسول خدا اگر اعلان فرما جاتے اور بیعت لے لیتے اپنی زندگی میں تو یہ تو اس سے آنے بہتر والے ہوتا. امام کی، جی تو پھر تو مسئلہ سارا صحیح. ہاں صحیح ہونا، تو مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا. قرآن میں ہو اور اگر قرآن میں جو ہے محکمات حتیٰ محکمات صریح محکم نص، اس کی تشریح بھی کون کرے گا؟ رسول اعظم رسول خدا کی فرمائیں گے. یہ اگر ہوتی تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. بالخصوص جو قریبی امت ہے یعنی رسول خدا کی فوراً بعد. اگر میں کہوں کہ فوراً بعد قرآن اور سنت سے جدا کیا گیا تو دوسرا کوئی سسٹم اسٹیبلش ہوا، اگر نہ جدا کیا جاتا تو یہ سسٹم اسٹیبلش ہو سکتا ہی نہیں تھا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کے بعد سے جدا کیا گیا ہے ہمیں. ہاں اگر ایسا ہوا ہوتا. ایسا ہوا، یہ تو مفروضہ ہے نا اس پر. نہیں وہی، اگر اس مفروضے پہ آپ کیا کہتے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ہمیں جدا کیا گیا ہو. اچھا وہ تو ابھی بات آتے ہیں نا اس پہ. صحیح. دیکھیں میں بچوں کے لیے جن کو یہ مغالطہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اتنے صریح قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے نہیں ہے، اس لیے ادھر گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں بالکل نہیں ہے اسی لیے تو ادھر گئے. اگر ہوتا تو نہ جاتے. ہاں اگر ہم کہیں کہ یہ ادھر اس لیے گئے کہ ان کو قرآن اور سنت سے روکا گیا ہے تو جا سکتے نہیں جا سکتے. ہاں اگر ایک راستہ ہے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ نے فلاں جگہ سے نہیں جانا اور فلاں جگہ، پھر تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تلوار کے زور پہ کہوں کہ یہ نہیں یہ مانو، تو یہ تو آپ کی بات ہے نا. ہم دو اگر کے ساتھ جی اگر کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر کے ساتھ تو ہم نے تسلیم کر لیا. اگر کی بات کر رہے ہیں نا. صحیح ہے کہ بھئی اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. مثال ابھی یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کو بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. ہاں اگر رسول کے زمانے میں ہی یہ ثابت ہو جائے، ابھی تک تو ہم نے بات کہا تھا رسول کے زمانے میں ہی یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول کے اتھارٹی ختم ہو گئی تھی، پھر یہ تو ممکن نہیں ہے. خیر نہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا، اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا؟ جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے رسول کی حیات میں واقع قرطاس اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے. خدا سے بھی. آپ رسول سے مراد خدا ہے نا. حسب اللہ کتاب اللہ ہے نا کہ خدا سے چاہیے. نہیں خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے، نہیں چاہیے. دے کیا رہے تھے؟
قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. صحیح. ہدایت صحیح. ہدایت ملتی ہے ہادی سے. صحیح. ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ. نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں چاہیے، صحیح، قرآن میں ہے. قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو. ہاں، علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ ہاں. وہ رسول خدا کی ایک کیفیت ایک ایسی تھی جس رسول کی جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم قرآن چاہیے. وہی کہہ رہے ہیں، جو بھی کیفیت ہے زندہ تو تھے. جی بالکل زندہ تھے. اس کے بعد 3 دن تک وہی کہہ رہے ہیں زندہ تھے جی، اور اتھارٹی ختم کر دی گئی. کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے ہو. کے لیے، اسی لمحے کے لیے لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے. یہ بات اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں. اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے پھر نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور اس پہ لمحے کہا. کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو رہنے دیجئے. مثال میں آپ کو کہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل قابل تصور نہیں قابل ہے، قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں وہی ایک علت تھی اس کے ساتھ. ممکن نہیں ہے. بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیح پہ کوئی بحث نہیں کریں گے. لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں یہاں ضمن میں ایک سوال کر دیتا ہوں. رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے اس حدیث، جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا، کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے میرا جملہ سن لیجیے نا، یہ نکالنے میں ہدایت تھی امت کے لیے. ہاں، کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے، ہم اس سے نہیں، شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے. جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک. یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی بالکل، میں آتا ہوں. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں، ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. اسی مورد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا، ان کو گھر سے باہر کرنا، یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں، آپ قوموا عنی، یعنی آپ چلے جاؤ، مجھ سے تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت کا ذمہ کیا تھا؟ کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت، خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا نا، امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد، اس دن کے بعد، یعنی تو آخری ایام ہے نا رسالت امام، اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا، حضرت علی کو لکھوایا، دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے. چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے. ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے؟ یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے، یہ سیاح تک میں لکھوا گئے رسول خدا. اس سے بڑا لکھوا کے گئے سیاح تک میں، جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیا. ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے، جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں، آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے. ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے، وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. دیکھیں، 2 باتیں. صحیح. رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے، ہاں، اس وقت نہ کرنے دی گئی. جی ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی، یہ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں
تو اور کیا تھا؟ خلافت کا لیتے ہیں. نہیں جو مرضی تھا، امامت کا تھا نا. گمراہی نہیں کچھ بھی گمراہی، یہ تو مفروق عنان ہے نا، گمراہی سے تعلق ہاں تھا. صحیح. ہدایت کا تعلق گمراہی سے، اور گمراہی جو ہے وہ امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا، بچ جانا تھا، اس سے بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح. یہ ہدایت فرمائی فرمانی تھی. فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد ہاں یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی، اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے، ٹھیک ہے. وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا. ہاں نہیں کہنے دیا گیا، یہ تو اس کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا؟ نہیں کہا. نہیں کہا نا. لکھوایا؟ نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. دین کا اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام ٹھیک ہے نا. پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں گئے. نہیں، یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. وہ کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد. یعنی ہم قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں یہ لکھ یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں، اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت، اور کیا تھی؟ اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے؟ ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، لکھ دیا. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے، ہاں لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو، اور وہ اتنی اہم ہو. ہمارا بھی یہی اشکال ہے. ٹھیک ہے نا، نہ کی ہو. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے. امرہم شورا بینہم، اور اتنا اہم تھا، کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد ویسے ہی رہ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا، اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کریں تو صحابہ کرام نے، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، یعنی دو اس میں روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ دو تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہے. لکھنے کی وہی تو. اور آپ کی ضرورت اور کیا؟ آپ کی ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا. نہیں کسی بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں آپ کی اتھارٹی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں، اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے. اگر ہم دین ہے یہی کوئی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں ایک دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے. بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ، اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمہ ہے. نہیں ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو جائے بات آخری وقت آ گئی، آخری ایام میں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت بیان نہیں ہونے دیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے نہیں ہوا، ہم بھی مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہو کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں تھا. ٹھیک صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں بتائی. ٹھیک ہے. یہ کامن گراؤنڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو.
ٹھیک یعنی اس کے بعد بیان کیا گیا ہے، نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں، بیان کیے بغیر نہیں رہا، نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک 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 ہے نا. ٹھیک، اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح، یہاں تک آنے کے بعد اب صحیح، کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے، بالکل، ٹھیک ہے یہاں نا. تک طے ہے، یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا، رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں، مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں، ٹھیک ہے نا. بالکل، وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، اعلان بھی کر دیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا. نامنیٹ ہو گیا. اچھا، قوم ونی سے، ہاں، آپ کو نامنیشن چاہیے تھی، امام کی نامنیشن تو ہو چکی تھی. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامنیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم ونی سے ایک، یعنی دو راہ رسول خدا نے لکھ کہا لیا. ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، ایک راہ یہ ہے، اس سے آپ یوں کر لو. لیکن یہ بہت ایک نئی چیز ہے واللہ. آج یعنی یہ جو قوم ونی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا، میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید دیکھوں گا. دیکھیے، ہم جب شروحات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، ٹھیک ہے. جتنی ہدایت ہمیں، اہدنا صراط المستقیم، شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے، ٹھیک ہے نا. خدا ہدایت دیتا ہے، اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں. بالکل، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، صراط سے، سیدھے راستے سے ہے. ہدایت ہے، ہدایت ہادی سے، ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں میں کیا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاسٹ میں جاتے ہیں اور ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد ذہن سے کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں اور اس سے باتوں کو دیکھیں، آپ کو سب واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یعنی یہ اس کا آپ مختصری بھلے جواب دے دیجیے گا. واضح تھا، روشن تھا، معقول تھا، سری آیات تھیں، اس پر بھی ہم نے بحث کر لی، نہیں لکھوا کے دیا گیا یہ ساری. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی، اس میں اگر ہم مستضعفین جو اس دور میں تھے یا ارد گرد کے علاقوں کے صحابہ تھے یا جو صحابہ نہیں تھے، جو رسول خدا کو نہیں دیکھ پائے، بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس سے محروم رہا، یعنی اس نظریے سے جو ابھی ہم نے جس پر ہم نے بحث کی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو چھوڑ دے؟ یقیناً یہ تو سنت الہی اسی پہ ہے کہ اکثرہم، لا یعقلون. آپ اکثرہم کو دیکھیں اور قلیل کو دیکھیں. یعنی آپ جو ہمارے ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ حق اکثریت کے ساتھ ہوگی. اگر حق ہے تو پھر اکثریت اس طرح ہوگی. قرآن بالکل اس کے الٹا کہتا ہے، قرآن اس کے بالکل الٹا کہتا ہے. پھر یہ بھی ہدایت آ گئی نا، نس آ گئی، آپ کو نس چاہیے تھی. وہ ایک بات جو میں پچھلے اس میں رہ گیا ہے، وہیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، کہ اصحاب کو روکا گیا. یہ بھی مسلمات میں سے ہے، حدیث سے اصحاب کو روکا گیا. بالکل، اس کی اگر ہم توجیہ پیش کریں تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، کو ہم نہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، اس پر مراد حسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے تدوین حدیث، اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حتیٰ یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے دور تک تدوین حدیث نہیں تھا. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں آئی ہے. جی یعنی ایک جو انہوں نے لکھی ہے بات، وہ میں وہاں تک یہ کہہ رہے ہیں. جب حدیث نے دیکھیں، یہ تدوین کہتے ہیں، نہ تدوین تھی، نہ نقل تھی، نہ نشر تھی، نہ مباحثہ تھا. حدیث ممنوع تھی، شجر ممنوعہ تھی. آپ کہتے ہیں کہ اگر نص ہوتی، اگر رسول نے فرمایا ہوتا تو مانتے. ہم تو اس میں تھوڑا سا لمبا ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم وہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا تھا، ادھر تھوڑا سا ہم لوگوں نے زیادہ کیا. یہاں پر بھی رسمن جو بھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی، قرآن اور وہ خلط ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جو مرضی ہو. اس علت میں ہم نہیں جاتے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امت سے سنت کو چھین لیا. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سنتیں جو ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ پہنچ گئی ساری، نماز، روزہ، حج، تمام احکامات پہنچ گئے، بس امامت کا ایک حصہ تھا جو نہیں پہنچا. یہ کیسے یعنی ممکن ہے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں سنت میں صرف امامت پر مبتنی سنت کو ممنوع کیا گیا یا مطلق سنت کو ممنوع کیا گیا؟ وہ تو مطلق تھا، یعنی مطلق سنت کو ممنوع کیا گیا. اس کے باوجود
तमाम सुन्नत हमारे पास मौजूद है। कहाँ मौजूद है? चलें, जो अच्छा इसको भी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सुन्नत पूरी मौजूद नहीं है। नहीं, थोड़ी देर के लिए क्यों मानते हैं आप? इस बात पर कायल हैं कि हमारे पास सुन्नत में तमाम अहकाम नहीं पहुँचे हैं। चलें, जो हमारे ज़रूरियात मज़हब हैं, ज़रूरियात दीन में से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो तमाम चीज़ें हैं ना। नहीं है। देखें, आप इमामत पे आके क्या कहते हैं? इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। आपके नमाज में भी इख्तिलाफ है, आपके वज़ू में भी इख्तिलाफ है, आपके तकबीर में भी इख्तिलाफ है, आपकी हर चीज़ में इख्तिलाफ है। शिया को छोड़ दें, आप अहले सुन्नत मकातिब के अंदर कितना इख्तिलाफ है। देखें, इख्तिलाफ जुज़वी है, कुल्ली पर तो समय एक है ना, कि नमाज है, हाँ नमाज का वजूद है। हाँ, आप ठीक है। कहते हैं इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए ना। नहीं, हम ये कहते हैं इख्तिलाफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यानी तमाम अहकामात पहुँच गए, सिर्फ ये ना पहुँचा। नहीं, कहाँ तमाम पहुँचे? चलें, जितने हम अव्वलन तो कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं तमाम पहुँचे, हम कह रहे हैं तमाम नहीं पहुँचे आपके मौके। चले, आपको इस बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, पूरे नहीं पहुँचे। क्यों ज़रूरत पेश आई कि खलीफा रसूल सुन्नत रसूल से रोके लोगों को? उसकी तो इल्लतें हैं ना बहुत सारी, कि भाई गलत मदद हो जाएगा या दीगर चीज़ें, उसकी उलमा ने तौजीहात बयान की है। वही तौजीहात बयान की हैं, जी, लेकिन कोई कॉमन सेंस, अभी छोड़ें तौजीहात मुजाहिद जिसके जहन में सबका जवाब है, कोई जवाब नहीं देते। कॉमन सेंस, रसूल की सुन्नत से मुतलक रोक दिया जाए, ये सेंस करता है? आज के दौर में तो नहीं करता कि कोई अल्लामा साहब कह देंगे रसूल खुदा की किसी सुन्नत को आपने लिखना है ना नशर करना है। आज के दौर की अगर आप पावन की बात करें तो हम उसी पर बात करते हैं। आज अगर है तो उस ज़माने में बेतरीका ओला है, क्योंकि उनके ज़रिए आज पहुंचना था, जिनके ज़रिए पहुंचना था उन्हें कहा तुम्हारा हदीस रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सुन्नत से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको रोकना जुर्म है, इनको रोकना फिर भी मुश्किल नहीं है। इनको रोकें, मौजूद है, कोई नशर करे ना करे, ये पॉडकास्ट हो ना हो, आपके जो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म हदीस नकल करें ना नकल करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, असल ज़ख़ीरा तो मौजूद है। लेकिन असल ज़ख़ीरा जहाँ से आगे चलना था वहाँ जो पाबंदी लगी है उसकी कोई वजह होगी। न ही सुन्नत रसूल ऐसी है जिसके में ऐसे नकाइस हों जिसकी वजह से उसके बयान से मुश्किल पेश आती हो, उसकी तदवीन से मुश्किल पेश आती हो, ये फिर सुन्नत पे नक्स है। आप जितनी भी तौजीहात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि रसूल खुदा एक निज़ाम दे गए हैं और वो निज़ाम बयान नहीं हो सकता है, नाकाबिल बयान निज़ाम दे के चले गए हैं। मुश्किलात जो भी हों, हाँ, तौजीहात जो भी हों, मुख्तलिफ आप बयान करें, हासिल तो यही है ना। हाँ, नाकाबिल बयान है, ये तो हासिल यही है, ठीक है ना। हाँ। वो नाकाबिल बयान क्या था? यही नुसूस थी इमामत पर, और नहीं, क्या नहीं, था? ये असल में ठीक है, नहीं तो क्यों, कैसे मुमकिन है कि रसूल की हदीस नाकाबिल बयान हो, नाकाबिल किताबत हो, नाकाबिल तदवीन हो? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यानी ना समझ में आने वाली बात है कि शरीयत के अहकाम तमाम, चलें इसको भी मान लेते हैं, जो आपने कहा कि पूरे नहीं पहुँचे, जितने पहुँचे वो जितने पहुँचे हैं वो पहुँच गए, लेकिन इमामत नहीं पहुँची। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, आपने कहा कि हदीस की तदवीन पर पाबंदी लगा दी गई, इसलिए वो नुसूस नहीं पहुँची। तो जिससे आप इस्तदलाल करते हैं, गदीर है, ज़ुलशीरा है, अंत मिन्नी में मंज़लत हारून मिन मूसा है, हदीस सकलैन है, खलीफतैन, तो ये क्या है? इस पर क्यों ना पाबंदी लगी है? तो कैसे पहुँची है? यानी आप देखें, हमारे पास तवातुर से जो हदीस हैं वो मुख्तसर ही हैं, उसके बावजूद वो गदीर है और दीगर सकलैन है, ये हमें तवातुर से पहुँची है। अगर पाबंदी लगी है, इसका ताल्लुक इमामत से है, नुसूस से है, यानी इसका ताल्लुक ये से कहा जाए कि आज के दौर में शियों से है, और यानी शिया की फेवर में ये चीज़ें हैं, तो दीगर नुसूस पर पाबंदी लगी, इस पर नहीं लगी, ऐसी वाज़ेह नुसूस क्यों ना पहुँची? इस पाबंदी के बाद भी तो आप उसी से दलील देते हैं। पाबंदी लगी, ठीक, पाबंदी के बावजूद कुछ चीज़ें पहुँची, ठीक, कैसे पहुँची वो फिर एक अलग बहस ठीक, है। हाँ, ये अलग चीज़ है, हाँ, ये अलग बहस है। वो हम ये पहुँची, ये तयशुदा है कि पहुँची। हाँ, पहुँची। तो साहबा ने क्यों ना अमल किया? एक बड़ी तादाद ने, साहबा को मैं छोड़ देता हूँ, एक बड़ी उम्मत मुसलमान की एक बड़ी तादाद ने, जिसमें कबाइल थे, दीगर थे, यानी आप के अगर आप शिया तस्वुर को मान लिया जाए, आपने भी वो अक्सर हम ला याकुलून वाली आयत भी पढ़ी, तो यानी अक्सर ने कबूल किया। ऐसा क्यों हुआ अगर पहुँची भी है? अच्छा, चलें अब अभी देख लेते हैं, सब पहुँची है मुसलमान तक, 2 अरब मुसलमान हैं, इन तो एक आयत पहुँची है कि मुस्तज़अफ़ीन की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो नस है ना, पहुँची है, बिल्कुल पहुँची है। कितने अमल कर रहे हैं? जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उसकी बात कर, हाँ, ये तो अलमिया है, इसको तो कबूल करना। अभी आपको समझ में आ रहा है? इतने से ठीक इसराइली है, हैं हाँ, जिनके आज खिलाफ से 1000 साल बाद जब ये सारे वाक़यात यहूदी नरेशन से रिकॉर्ड और तरह से होंगे, तो शायद हमें ना लगे, ठीक है ना, उस वक्त लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे। नहीं हो सकता है 2 अरब मुसलमान हों और ये वाक़या हो जाए, और ये वाक़यात हों, उनमें से एक मुल्क एक लफ्ज़ ज़बानी मज़म्मत तक के लिए भी तैयार ना हो सकता है।
عقل مانتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ساری دولت بھی ان کے پاس ہو, سارا تیل بھی ان کے پاس ہو, ساری دنیا انہی کے محتاج ہو, آبادی بھی سب سے زیادہ انہی کی ہو, خدا نے انہیں عزت بھی دی ہو, سب کچھ دیا ہو, مقابل چند ہو, ہاں, اور یہ کیسے ہو انگلیوں پہ گننے سکتا والے ہے, ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ بتا دیں کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ مجھے سمجھا دیں, وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ باتیں جو ہیں یہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہیں. روکنے کی کوشش کی گئی ہے, یعنی حدیث کو منع کیا گیا ہے. یہ اگر آپ کوئی کہہ سکیں نا, اس کو کیوں نہیں بیان کرتے آپ اپنے تاریخ میں, یہ سیرت باب میں ہے تاریخ کا ایک, ہے, لیکن اس کو انتہائی ایسے بیان کیا جاتا ہے, توجیحات بیان کی جیسے جاتی ہم ہیں کوئی اس کی, بات کر کے گزر ہاں جاتے گزر ہیں. جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیسے ہو سکتا ہے, یعنی کتنا بڑا نقص وارد کر رہے ہیں آپ سنت رسول پر, کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جسے 150 سال تک چھوا نہیں جا سکتا تھا, اس کے باوجود ہمارے پاس پہنچا ہے دین. لیکن اس میں کتنی اسرائیلیات پہنچی ہیں, یہ جو آپ تک پہنچی ہیں اس میں اسرائیلیت کتنی ہے. تو ہمارے علماء نے کام کیا ہے, اسرائیلیت کو الگ کیا ہے آج کے دور میں. کہاں باقاعدہ الگ ایک مستقل کتابیں ہیں کہ کتابیں ہیں, تفاسیر میں جو اسرائیلیت تھی ان کو نکالا گیا ہے آج کے دور میں. نہیں نکالیں تو پھر جو مین سٹریم وہ ہے اس میں سے شاید ہی کچھ بچ جائے. ٹھیک ہے نا, وہ تو اس بہت پہ, بڑا کلیم کر رہے ہیں. ہاں اس کو آپ کریں نا, کوئی تحقیق کریں, اس کے اوپر کام کریں. بغیر امام کے, بغیر ہدایت الہی کے اسرائیلیات سے بچنا ممکن نہیں ہے. اب بہت سے لوگوں کو اسرائیلیات سے سمجھ میں نہ آتا ہو, ٹھیک ہے, تھوڑا سرچ کر لیں. لوگ ہماری گفتگو میں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی گفتگو میں اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں, فلان ہوتی ہیں, یا ایک دقیق ہوتی ہے جو ہے. نہیں دقیق تو کوئی نہیں, ہم بالکل عام فہم بالکل، بات ہاں. کرتے ہیں. کچھ اصطلاحات ایسی آ جاتی ہیں تو گوگل کر لو, سرچ کر لو کہ یہ چیٹ جی پی ٹرمینالوجی کیا استعمال کر لو ہے, استعمال کر لو, آپ کو ٹرمینالوجی پتہ چل جائے گی, کیونکہ ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو بات کہیں اور رہ نکل جائے گی. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں ہے, طاغوت موجود ہے, گمراہ کنندہ عناصر موجود ہیں, میڈیا ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, وہ آپ کو مینپولیٹ نہ کر سکیں, آپ کے تعلیمات میں بگاڑ پیدا نہ کر سکیں. ممکن نہیں ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی الہی نظام نہ ہو. اس صحیح. الہی نظام کا نام امامت ہے, جس کی وجہ سے یہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ سب امامت کی وجہ سے پہنچا ہے. 150 سال بالکل بلیک آؤٹ کے بعد آپ تک علم رسول پہنچ رہا ہے, جتنا بھی پہنچا ہے وہ سب امامت کی وجہ سے پہنچا ہے, اہل بیت کی وجہ سے پہنچا ہے. ایک پھر خود ایک ڈبیٹ ہے, باب ہاں، ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ ان سب کے بعد بھی پہنچا تو ہے نا, کیسے پہنچا ہے, وہ اس کے راستے بھی ماشخص ہیں. اور اس منع کے باوجود جنہوں نے اس منع کو نہیں مانا ہے اور نقل کرتے رہے ہیں, حفظ کرتے رہے ہیں, تدوین کرتے رہے ہیں, اپنی جانیں دی ہیں. ابھی بھی بہت سی چیزوں پہ سینسر لگ جاتا ہے, ابھی بھی آپ بہت سی چیزیں نہیں کہہ سکتے. ہاں, یا لیکن پیمرا کے جو اصول ہیں, جو کچھ ایسی چیزیں ہیں. یہاں کا پیمرا ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی جو ہے وہ بہت سی چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے, ممنوع ہے. آپ کا پیج ڈیلیٹ کر دیا جائے گا, آپ کو فلاں کر دیا جائے گا, آپ کو ویزا نہیں ملے گا, آپ کو سلب کر لیا جائے گا, آپ کو اصل شہید کر دیا جائے گا. ان سب کے باوجود لوگ بولنے والے موجود رہتے ہیں, بولتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ چیزیں بچتی ہیں اور پہنچتی ہیں. ابھی تک جو پہنچا ہے وہ ہاں, اسی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے بغاوت کی ہے ادھر رہتے ہوئے, اور جو دوسری سسٹم ہے اہل بیت کے سٹریم ہے, وہاں تو تدوین ہو رہی ہے, وہاں تو لکھا جا رہا ہے, وہاں نشر ہو رہا ہے, وہاں الہی انتظام موجود ہے, جسے ہم نظام امامت کہتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور فرق بھی میں نے دیکھا ہے, یعنی تدوین کا جو ہے, یعنی ہمارے یہاں جو اہل سنت کا طبقہ ہے اس میں حدیث زبانی نقل ہوئی ہے, فلاں نے فلاں سے بیان کیا, فلاں نے فلاں سے بیان کیا. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں, یعنی مکتب تشریح میں یہ ایک یعنی تفریق ہے واضح, اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مثال ان کے پاس ایک کتاب تھی. یعنی اگر ہم حضرت امام محمد باقر کے متعلق میں ایک روایت پڑھتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں, ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں فلاں سے, فلاں فلاں سے, انہوں نے کہا وہ کتاب علی اٹھا کر لائی, اور وہاں سے انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا. تو یہ بھی فرق ہے واضح کہ یعنی ایک ہے زبان کا, زبان سے یعنی جیسے ہم کہیں کہ نسل در نسل یہ چیز چلی ہے, لیکن وہاں تدوین کے لیے بھی کتابیں باقاعدہ موجود تھیں. یہاں اس اسٹریم میں حتیٰ نقل پہ پابندی تھی, وہاں تدوین تھی, وہاں تدوین تھی, ٹھیک, نقل تھی, نشر تھی. نشر یہاں پہ صرف تدوین نہیں ہے, یہاں پر نقل روایت پر بھی ممانعت تھی. تدوین تو کجا, تدوین کجا. اب یہ تدوین حدیث میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو توجیحات پیش کرتے ہیں ان میں ذرا ایک دفعہ اور پڑھ لیں. اہل سنت علماء کی کتابیں پڑھیں, آپ ہماری کتاب نہ پڑھیں, صحیح, لیکن اس ذہن سے ذرا پڑھیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ خلط ملط ہو جائے گا قرآن کے ساتھ, یہ وہاں ان ساری توجیہ میں صرف لکھنا ہے یا بیان بھی ہے, بیان بھی ہے. صحیح صحیح. اور جو بیان کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا, یعنی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر فرمایا تھا اگر فلاں نے بیان کیا تو میں اس کو کوڑے ماروں گا, یعنی اس کے لیے حد ایک سزا مقرر ہے. بیان نا, بیان کا, اس کا بیان, تدوین نہیں, بیان.
ہاں اس روایت کی یہی الفاظ ہاں کے بیان. ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ دیکھیں گے تو وہاں بیان بھی نہیں ہے, سینہ بے سینہ بھی نہیں ہے, اس اسٹریم میں نہیں ہے, صحابہ سارے اس اسٹریم میں نہیں ہیں. صحیح. پھر وہاں سلیکٹڈ لوگوں سے کیوں لیا گیا ہے, پھر ایک تدوین حدیث الگ ہے, ہم یعنی اس میں اب نہیں آپ اس جاتے. سوال کو جو ہے خلاصتاً آخر میں بیان کر دیجئے کہ یہ جو بڑی ایک تعداد نے اس کو چھوڑا, اس کا آپ خلاصتاً اس کو بیان کر دیجئے کہ اس منصب کو جس کو آپ آج مان رہے ہیں, اس کو آپ نے تفصیل سے تو بیان کر دیا, اس کو خلاصتاً بھی کر دیجئے تاکہ میں اگلے سوال کی طرف آؤں. اس کو کیوں یعنی چھوڑا ایک بڑی تعداد نے چھوڑ دیا اسے جو خدا نے اور اس کے رسول نے واجب کی تھی. ٹھیک ہے, اس کو عام فہم میں آپ یہی کہیں گے. ہاں چھوڑ دیا. اچھا, یہ ممکن ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ ممکن ہے, ممکن ہے, قرآن کی تصریحات ہیں. بالکل جیسے حضرت موسیٰ گئے ہاں اور قوم نے بچڑے کی پوجا کر لی, یہ اکثریت ہمیشہ جدھر جاتی ہے. اچھا یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہ تو ہم آگے باہر والے افراد جو تھے, یعنی جو امت تھی, صحابہ تھے, لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جب شیعہ کتب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز پاتے ہیں کہ خود اہل بیت کے گھر یعنی امام حسن و حسین کے بعد جو اہل بیت کے افراد تھے خود ان کے درمیان اختلاف تھا. یعنی حضرت زید کا واقعہ دیکھیں, پھر امام جعفر صادق کے بعد ایک حضرت اسماعیل کے متعلق اور دیگر جو جتنے بھی دعوے ہیں, اور خود جب یعنی آپ دیکھیں یہ اگر اتنا واضح اور صریح ہے, یہ میں اس کے نہ ہونے پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور یہ واقعات پیش کی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر اس کو دلیل بنا کر کہ اگر اتنا واضح صریح تھا, یہ بھی مان لیا کہ وہ رسول خدا کے بعد بہت اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا, چلیں ٹھیک ہے, اس کے بعد تو بالکل ساری چیزیں آپ نے کہا تدوین ہو گئی, تسلیم کر لیا, تدوین ہو گئی. امام حسن کے دور میں ہوئی قبول کر لیا, امام حسین کے دور میں قبول کر لیا, امام زین العابدین کے دور میں قبول کر لیا. اب کیا مشکل ہے کہ امام زین العابدین سے لے کر آخری امام یعنی آپ کے امام مہدی تک جو ہے وہ ہم اس اختلاف کو پاتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے بھائی آگے بڑھتے ہیں جنازے کو, تو آ کے ان کی ابا کو کھینچتے ہیں کہ نہیں امام کا جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے. اس اختلاف کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ ایسا تھا, واضح تھا, صریح تھا, تو یہ اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا, خود اہل بیت کے گھر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. اولاً یہ ہے کہ کوئی اختلاف امامت پہ نہ اہل بیت کے گھر میں ہے نہ اہل بیت کے دشمنوں کے گھر میں ہے, یہ زیادہ اہم ہے کہ یہ شخص امام ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, اتنا واضح تھا, اتنا بین تھا کہ دشمنوں کو بھی کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ امام یہ ہے یا یہ ہے رسول خدا کی جانب سے, یعنی اس کڑی میں سے, اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے. صحیح ہے, اب اس کا عقیدہ کیا ہے اس سے ہمیں کام نہیں ہے. صحیح ہے, ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے صحیح, اس پہ کسی کو سب سے زیادہ شک دشمن کو ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, باہر والے کو ہونا چاہیے تھا, دشمن کو شک ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی کسی دشمن کو بھی شک نہیں ہوا ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے کون امام برحق ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ نہیں ہوا. نہیں ہونے کی تو دلیل نہیں نا, ہونے کی دلیل دیتا ہوں اس کو تو ہضم کر لینا. اگر ایسا ہوا ہو تو قبول کر لیں گے, یعنی ایک بات ایسا ہے دوست اور دشمن دونوں قبول کر لیں پھر تو اس چیز کو ہم بھی قبول کریں گے, لیکن نہیں جی اگر ایسا ہوا ہو, ابھی میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں کو بھی کبھی شک بھی نہیں گزرا ہے کہ امام کون ہے ائمہ اہل بیت میں سے اس دور میں کون ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, دشمن کو بھی شک نہیں گزرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بالکل واضح تھا, روشن تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. صحیح ہے, ایک اس کو تو مانتے ہیں نا. ہاں یعنی اگر دوستوں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے دونوں سے یہ طے ہو جائے کہ مثال یہ چیز فلاں ہے تو اس پر کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ابھی میں دشمن کی طرف سے آ رہا ہوں, کبھی بھی میری بھلائی نہیں چاہتا. نہیں میں ابھی دشمن کی طرف سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دشمن یہ نہیں چاہے گا کہ میں ائمہ اہل بیت میں سے ہوں. مثال اگر دشمن ہو میرا اور میرے خون کا پیاسا ہو, وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسی فضیلت دے جو واقعتاً میرے لیے کوئی فضیلت ہو. نہیں میں ابھی تھوڑا سا اور طرف آنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, میں پھر ایک اس کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. ائمہ اہل بیت ہیں, ٹھیک, ان میں آپ نے کہا مثلا امام جعفر صادق کے بعد کون امام ہوگا, ہاں اس میں اختلاف ہے. خود اصحاب کے درمیان میں ٹھیک, ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ دشمن تک کو معلوم تھا کہ یہ امام ہے, کہ امام کون ہے. ٹھیک, اور شک بھی نہیں تھا, یقین کامل تھا. ٹھیک, دشمن کو بھی. دشمن کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ گھر سے پتہ چلتا ہے. گھر والوں کا جب اتفاق ہوتا ہے تو دشمن کو پتہ چلتا ہے نا کون امام. باہر والے کو تب پتہ چلے گا جب گھر سے بات آئے گی باہر. اچھا رہ گیا, آیا یہ جو خلفاء تھے, یہ دشمنان اہل بیت تھے, انہوں نے کوشش کی, یعنی خلفاء جو مامون رشید, عباسی خلفاء کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کوشش کی کہ اسے مشوش کیا جائے. یقیناً کی. اگر یہ کہیں کہ دشمنوں نے سازش کی اور جو امام نہیں تھا ان کو امام بنانے کی یا امام کے تعارف کرانے کی یا کسی کو ورغلانے کی یا کسی کو آگے کرنے کی کوشش دشمنوں نے کی یا نہیں کی؟ یقیناً کی.
اس سے تو اس کے برحق ہونے کا نہ ہونے کا کوئی وہ نہیں تعلق ہوتا. ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان تمام ادوار میں ان کے قاتلین بھی وہی ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک, ٹھیک, انہوں نے کوشش کی, بالکل بالکل کی. اس سے امامت کا نظام سست ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. صحیح. یہاں گھر میں سب کو معلوم تھا, بالکل معلوم تھا. اس کی وجہ سے نہ فقط یہ بات گھر تک بلکہ دشمنوں تک بھی مسلمات میں سے تھا کہ یہ امام ہوگا, یہ امام ہے. اس اہل وقت بیت کا. اہل بیت کا, ائمہ اہل بیت میں سے اس وقت کون امام ہے, یہ بالکل مسلمات میں سے تھا. ٹھیک, اس لیے کہ تمام ان جابر خلفاء نے, جو بنو عباس کے بنی عباس کے, ہارون رشید, انہوں نے ائمہ کو جو قید کیا, شہید کیا, صرف جو امام ہے اسے شہید کیا, جو امام ہے اسے قید کیا, کسی دوسرے کو نہیں کیا. شبہے میں 4 لوگ اہل بیت کے نہیں پکڑے کہ یہ بھی امام ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا جن کو پروموٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ان کو کوشش کرتے تھے حکومت کہ اسے امام وہ کرے, یہ گھر میں اختلاف نہیں تھا. یعنی ایک ایسی بدیہی چیز جو دشمنوں میں اور دوستوں میں دونوں میں واضح تھی. واضح تھی, اس سے زیادہ اور واضح نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, اتنی واضح تھی کہ کبھی کسی اور کو تشدد کا اس عنوان سے کہ یہ امام ہے سامنا نہیں ہوا ہے. صرف ائمہ اہل بیت کو جانا ہے کہ فلاں جان کر, دقیق جان کر انہیں زندان دیا گیا, انہیں شہید کیا گیا, ان پر ظلم کیا گیا. یہ بات, ایک دلیل یہ ہے. ٹھیک, اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ گھر میں اختلاف نہیں تھا, گھر میں کوئی اختلاف ہمیں نہیں تھا. روایت تو ملتی ہے, نہیں, اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں, آپ نے میری بات پہ پھر توجہ نہیں کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدیہات میں سے, یہ جو خلفائے جور ہیں جو ائمہ کو شہید کر رہے ہیں, عباسی, اموی, ہارون رشید, ان کی طرف سے آیا. کسی کو پلانٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ یقیناً کی گئی. کی گئی. یہ جو روایت ہے یہ وہ کوششیں ہیں. صحیح ہے. اسے پذیرائی ملی ہے اہل بیت کے اندر؟ نہیں, نہیں, وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک, اسے پذیرائی ملی ہے دشمنان اہل بیت کے اندر؟ نہیں. صحیح. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ ٹھیک. پھر جو ائمہ اہل بیت ہیں, جن 12 اماموں پہ ہمارا عقیدہ ہے, ان ائمہ اہل بیت کو, ہر امام کو ہر دور میں سب سے برتر, افضل, افقہ پوری امت نے مانا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے حتی اہل بیت کے اندر سے. پھر وجہ اختلاف کیا ہے؟ کہاں وجہ اختلاف ہے ہی نہیں. نہیں, آپ اس کو تو بالکل اس کا قطعاً انکار نہیں کریں گے کہ ائمہ کے اولاد میں سے, یعنی آپ کے جو ائمہ اثنا عشر ہیں اس کے اولاد میں سے بعض افراد ایسے تھے. ہم نے کہا پلانٹ ہوئے, اچھا, اولاد بھی پلانٹ ہوئی. ہاں, ان کو لالچ دی گئی, کہا گیا تو اولاد انبیاء میں بھی وہ نکلتے ہیں, اس میں تو کوئی نہیں. ہم اس عصمت اولاد, عصمت اہل بیت کے یا ابناء اہل بیت کے قائل تو نہیں ہے نا. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز واضح تھی, روشن تھی دشمنوں کو درمیان بھی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی خریدا گیا. وہی یہ پلانٹ کیا گیا, کوشش کی گئی, لیکن وہ کوئی کوشش کسی بھی حد تک ثمر آور ہوئی نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے کوئی اہل بیت کے گھرانے میں اختلاف ہوا نہیں ہوا. ان افراد کا اختلاف رہا. وہی, وہ تو پلانٹ تو ہوئے, کوشش کی. اچھا, یا جھوٹ بھی منسوب ہوا کہ فلاں میں اختلاف ہے. ہاں, ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات. آج بھی دیکھیے, اگر میری فیملی ہے, اس کے جو خیر خواہ نہیں ہیں, وہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان بھائیوں میں اختلاف ہے, کوئی مسئلہ ہو ان کے درمیان. نہیں ہے, کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ ان 2 بھائیوں میں بڑا اختلاف ہے. شخص چاہتا ہے کہ یہ 2 بھائی لڑیں آپس میں. ہاں, نہیں, نہ لڑے بھی نہیں ہیں, ہم لوگ یکجان ہیں, سب کچھ ہے, لیکن خبر باہر کیا جاتی ہے, خبر نیوز یہ بنتی ہے ان میں اختلاف ہے. حالانکہ ہم تو شکر ہو. ہاں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب معصوم ہے نہیں, معصوم سب نہیں ہے. ہم اولاد ائمہ ہونے پر کوئی برتری نہیں دیتے. ہم اولاد ائمہ میں سے ائمہ اہل بیت کو برتری دیتے ہیں, عصمت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ منصوب من اللہ ہے کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ساری کہانی ہوگا اس کا اسی کی جو ہے. اچھا, اس میں کوئی اختلاف ہوا ہے کسی زمانے میں 2 ائمہ برابر کے رہے ہوں, یا دشمن نے دونوں کو پکڑا ہو, یا شیعوں کو مشکل ہوئی ہو؟ نہیں, یہ تو کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. صحیح. اب اس میں سے ایک واقفیہ نکل آئے, اسماعیلیہ نکل گئے, کچھ منحرف ہو گئے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا ہم اگر کہتے ہیں کہ امامت امیر المؤمنین کو لوگوں نے نہیں مانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام نہیں ہے. نہیں بھائی, ان کی امامت پر یہی ہے, ان کی امامت پر نص ہے. اگر کوئی مانے نہ مانے, ماننا نہ ماننے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پتہ سب کو تھا کہ امام کون ہے, اس لیے اہل بیت میں سے جس کے خلاف سب و شتم کیا گیا, جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, دشمن بھی جس پہ متفق رہا, اور جس پہ انگلی اٹھائی وہ علی ابن ابی طالب ہے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے جتنے بھی افراد ہیں, کسی کو زہر دیا گیا ہے اور اسی کو قتل کر دیا. وہی کہہ رہے ہیں
आइमा को, यानी तबाही मौत हमें नहीं मिलती। तमाम आइमा शहीद हुए, बहुत से आइमा को बनी अब्बास ने कैद और बंद और सोबतें जो सब कुछ है वो बाकियों को क्यों नहीं यानी हुई? ये दलील है कि पता था सबको, ठीक है ना। अगर पता ना हो, देखें इस्तेमाल अभी भी ये हुक्मरान क्या करते हैं, पता नहीं है आप हैं या मैं हूँ। मिसाल ये ऐसा ही है कि जैसे सूरह कुरान मजीद में है कि फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इतनी कौम में से उसी के पीछे था, पीछे था लेकिन उसको पता नहीं था कौन है, इसलिए इतने बच्चों को मारा, मारा। हाँ, ठीक है ना। और मूसा को ही नहीं मारा, ये तो खुदा का एक खुदा का मुआजिज़ा है। था। हाँ, मकर लेकिन मकर उसकी ये फिक्र थी कि अगर कोई है तो मैं, पता नहीं था उसको, शख्स पता अगर नहीं था। पता होता तो पता होता तो सिर्फ इसको मारता। इधर अब्बासी खुलाफा को पता था। शख्स पता था, इसलिए सिर्फ उन पर टार्चर होता था, उनको शहीद किया जाता था, उन्हें जिंदान किया जाता था। सही। ये उसके मुकाबले में दूसरा जो आप कह रहे हैं, अगर घर का इख्तिलाफ हो और ये दो इमाम हो तो इस्तेमाल क्या करता है, दोनों को पकड़ लेता है कि पता हाँ, नहीं इनमें अगर से उसके कौन, लिए दोनों खतरनाक हाँ होंगे ना। दोनों खतरनाक होंगे, हाँ। इनमें से कोई एक हो सकता है, मुझे पता नहीं चल दोनों रहा, को मार दो, दोनों को मारो। जैसे फ़िरौन ने किया, हाँ। 10 को पकड़ के 10 को मार देता। 1000 को मारा, हाँ, 1000 को मारा, क्योंकि सबको पता नहीं चला, मार 1000 को दिया। मारा। मिसाल- यहाँ बहुत आश्कार है, बैन है, सही, सही। ठीक है। ये दुश्मनों की तरफ से आ यानी गया। इसके लिए हम रिवायत की तरफ अगर ना भी जाएं, सिर्फ तारीख को देखेंगे कत्ल कौन हुए हैं, तो इससे भी हमें पता चल नहीं जाता नहीं, आपको तारीख में भी जाना पड़ेगा, रिवायत में भी जाना पड़ेगा, सब में जाएं। ये तो हम आपको सिर्फ एक है। झलक दिखा रहे हैं। नहीं, एक टार्च दे रहे हैं। इस टार्च के जरिए आप जब देखेंगे तो फिर वाज़ेह होता चला जाएगा, ठीक है। सही। और प्रोपेगेंडा खुलता चला जाएगा कि इस प्रोपेगेंडे की या इन इश्कालात की इतनी भी हैसियत नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए। या इसको बयान किया जाए। जवाब असलन को नहीं, इतना बात। फिर जो आइमा अहले बैत हैं, दुश्मन को मालूम है, मुत्तफिक है, उम्मत मुत्तफिक है। हाँ, ये तो हम देखें, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया तक सब ने कहा कि जो इमाम रिदा के मुतालिक उन्होंने कहा ये अहलुल बैत के इमाम थे और ये इमामत के मुद्दाई थे, यानी वो ये दावा किया करते थे कि हम, यानी ये तो इत्तेफाकी चीज़ है। नहीं नहीं, इससे अगली बात कर रहा हूँ मैं। अहले बैत में से हर ज़माने में कौन सा फ़र्द ऐसा था जो इमामत के कायल नहीं है? इमामत की बात नहीं कर रहा, ठीक। लेकिन इमाम क्या होता है? आलम होता है, अफ़क़ाह होता अफ़क़ाह होता है सबसे। है, वो जो सारी फजीलत पूरे अदवार में आप ले लें, इमाम अली से, इमाम अली से ले लें, वहाँ सहाबा में थोड़े से फिर भी इख्तिलाफ है, सही। वो भी सियासी इख्तिलाफ है, दीगर जो इमाम अफजल कौन है, फलान है, सही। बाकी पूरा ले लें, ठीक है। ये इमामत की बहस को छोड़ के ले लें, पूछें इस ज़माने में सबसे ज़्यादा अफ़क़ाह कौन है, सबसे तो ज़्यादा कोई आदल कौन है, इसमें तो कोई शक सबसे नहीं। ज़्यादा वली खुदा कौन है? इसमें तो कोई शक नहीं है। सारा नाम किसका आएगा? अहलुल बैत के इमाम आइम्मा अहले बैत के नाम आएंगे, कोई इख्तिलाफ आएगा? ताकि आइम्मा अहले सुन्नत ने ये कहा है कि अगर इसके सिलसिले सनद के बयान किसी मजनू पर उसको पढ़ा जाए, सिलसिलतुल ज़हब को, हाँ। तो मजनू जो है वो, हाँ, इख्तिलाफ है? कोई नहीं इख्तिलाफ इख्तिलाफ, कोई बैन है, रोज रोशन की तरह बैन है, ये ना। ये जो सिलसिले ज़हब है, सिलसिले ज़हब को अगर आप समझें, सिलसिले ज़हब का मतलब क्या है कि नरेशन की वो चेन जिसमें उससे बेहतर कोई बंदा शख्स न हो, ये भी इसी की दलील बन रही है। दलील है ना, ठीक है ना। तो ये पूरे उसमें कौन है? आइम्मा अहले बैत, आइम्मा अहले बैत, हाँ, सिलसिले ज़हब जो है ये खुद दलील दलील है। कि यानी अगर होता, मिसाल के तौर पर अगर इस्माइल होता, हाँ। जैसा कि तस्वर है, तो उसमें सिलसिले ज़हब में इस्माइल भी होता। हाँ। हज़रत ज़ैद के बारे में अगर कोई शख्स कहता है, इख्तिलाफ होता, हाँ, तो नहीं मैं हाँ। कहता हूँ ना होता, यहाँ कहते हैं पता नहीं ये है या वो है, किसी एक को 12 में से किसी एक को शामिल कर देते। नहीं वही कहते हैं ना कि इधर मौक़िफ़ आलम इस्लाम का मौक़िफ़ यहाँ वाज़ेह नहीं है हाँ, कि इतने सिलसिले उलमा ज़हब गुज़रे में, हैं और ये हाँ, इख्तिलाफ, यानी जो इश्काल हम आज कर रहे हैं खुद को एक यानी मोतरज़ के होने की हैसियत से, कल वो करते जिन्होंने सिलसिले ज़हब को बयान किया है, उनके दरमियान भी इत्तेफाकी चीज़ थी। देखिए असल आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बैन नहीं था, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बैन और कुछ चीज़ थी ही नहीं, ठीक है। वो भी देखें एक ऐसी चीज़ का बयान और ऐसी चीज़ पे अकीदा जो आपके अकीदे के ख़िलाफ़ है, सही, ये सिलसिले ज़हब हाँ बिल्कुल, आपके अकीदे के ख़िलाफ़ है। वैसी अगर आप पूछे ना तो आप कहेंगे नहीं जी फ़िक़्ह तो इससे लेनी है, क्योंकि उसकी फ़िक़्ह ज़्यादा बेहतर बिल्कुल है, बिल्कुल, ये उससे अकीदा अफ़क़ाह इससे लेना है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। उसमें आप रखते ही नहीं है, नहीं रखते बिल्कुल, आइम्मा अहले बैत को बिल्कुल नहीं रखते, नहीं रखते बिल्कुल, ठीक। लेकिन एहतराम, एतक़ाद पूरी और उम्मत का, हक़ानियत, जो हक़ानियत है एतक़ाद उनकी अज़मत का, हाँ। है ना, इतना वाज़ेह था कि सही, अकीदा न होने के बावजूद कह रहे हैं है तो ये है, इसके अलावा कोई उनका नहीं। अकीदा कुछ भी हो, ये अलग चीज़ है। हाँ, सही है, तो ये एक बदी चीज़ थी। आखिरी सवाल इसी सिलसिले का मैं ये करूँगा कि अगर इस अकीदे को हम ऐसा ही मान लेते हैं रसूल खुदा के बाद 12 अइम्मा को, और हमने ये भी तय कर लिया कि कुछ अफराद को और एक अक्सरियत को गलत फहमी लग गई और यह है भी मनसूस मिन अल्लाह मिन जानिबिल्लाह, इससे हटना इनराफ़ है। अगर मैं इसको और सख्त अल्फाज में बयान करूँ तो कुफ्र है, यानी नुसूस का इनकार, तो यानी कोई भी मुसलमान इस बात पर अक़ीदा नहीं रखता कि एक शख्स नुसूस का इनकार भी करे और वो मुसलमान रहे। तो क्या इससे उम्मत के एक बड़े गिरोह जो इस नज़रिए को नहीं रखता, और आप ये भी तो सब जानते हैं कि अक्सरियत शियों की नहीं है, तो क्या उनकी तकफ़ीर लाजिम नहीं आती जो इस अक़ीदा इमामत को ऐसे नहीं मानते जैसे आप मानते हैं? नहीं हम इस पे तकवीर नहीं करते।
और इसे तकफीर लाजिम नहीं आती है। लाजिम क्यों नहीं आती, इसकी आप वजह बयान करें। वही बयान करें। अगर कोई कहे कि ये कुरान है, सही, नस है, और मैं ये कुरान नहीं मानता हूँ, तो इसकी सब तकफीर करते हैं। कोई कुरान को झुठलाए वो तो काफिर है ना, ठीक है, इसमें तो कुछ ये सुननी नहीं है। सही है, ठीक है। ठीक है। हम कहते हैं जो इमामत का इनकार करते हैं वो ये कह के नहीं करते कि ये मुसल्लमा एक कुरानी हकीकत है और हम इसको नहीं मानते। सही, वो वही कहते हैं जो अभी आप कह रहे हैं कि हमारे लिए साबित नहीं। सही। अब यहीं पर मैं एक सवाल करता हूँ, आप इस मनसब इमामत को मनसब नबूवत की तरह मनसूस मानते हैं, ठीक है ना। अगर कोई शख्स ये कहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी का हमारे नज़दीक नबी होना साबित नहीं है, तो क्या आप उसको भी ये छूट देंगे? नहीं, उसको क्यों नहीं देंगे, जबकि दोनों मौक़िफ़ जो है वो मनसूस है? नहीं, मनसूस नहीं होता, मुसल्लम होता है। ठीक है, मनसूस आपके यहाँ और हो सकता है, मेरे यहाँ नस, मेरे नज़दीक नस और हो सकती है, आपकी नस और हो सकती है। एक नस पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि ये ज़रूरियात दीन में से है। ठीक है, और आपके नज़दीक तो इमामत ज़रूरियात दीन में से है। ज़रूरत मज़हब में से है, ज़रूरत दीन में से नहीं है। फ़र्क है। आप बग़ैर इमामत के कायल हुए हुए शिया नहीं हो सकते, मज़हब में दाखिल नहीं हो सकते, इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं, ईमान में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है ना। ये ज़रूरियात दीन में से नहीं है। नबुव्वत ज़रूरियात दीन में से है, ख़त्म नबुव्वत ज़रूरियात दीन में से है। इस पे तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। उस इत्तेफाक से अगर कोई निकलता है तो वो मिल्लत से ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि आपके फ़ुक़हा बिलखुसूस सईद सिस्तानी और सैयद अली ख़ामनई की हमने फतावा को पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत ना फ़कत हमारे भाई हैं बल्कि हमारी जान है। और इसी तरह हमने बाज़ रिवायत भी पढ़ी हैं आपकी किताबों में कि इलल शराय वगैरह में ये पाई जाती हैं कि इमाम फरमाते हैं कि मुस्तज़अफ़ीन जो हैं उन पर खुदा क़यामत के दिन रहमत करेगा और दीगर चीज़ें। तो हमें इस सवाल पे सौदा, अगर ये इतना वाज़ेह और रोशन है और कुरान मजीद में नसूस है, तो इसका इनकार जो है वो कुफ्र क्यों लाज़िम नहीं आता? हमारे लिए वाज़ेह है, सही, किसी के लिए वाज़ेह अगर किसी के लिए वाज़ेह नहीं हुआ। एक दफ़ा है एक चीज़ तमाम मुसलमानों पे वाज़ेह है, सही, उसका कोई इनकार करेगा वो खारिज है। ठीक है ना। अगर कोई वाज़ेह न होने की वजह से सही इनकार कर रहा है तो उसका मामला इसमें अल्लाह भी पर कोई है। कैटेगरीज हैं कुछ अफराद की, ये मुस्तज़अफ़ है, ये फ़लाँ है और मुस्तज़अफ़ है। इसको अगर आप थोड़ा तफसील से बयान करें, क्योंकि ये इश्काल जो है एक बहुत ही इसको उठाया जाता है कि देखें शिया एक मनसूस मिन अल्लाह को वो कर रहे हैं और इसके इनकारी को अभी इन्होंने तक़िये का लिबादा ओढ़ा है और मुसलमानों की तकफ़ीर नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बड़े तकफ़ीरी हैं और ये हैं, अभी इनके फ़ुक़हा भी तकफ़ीर कर रहे हैं। तो इसको आप, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो इसको थोड़ा मज़ीद वाज़ेह कर दें ताकि ये क्लियर हो जाए शुबहा। अब देखिए, हम तकफ़ीर नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं ये आइंदा तकफ़ीर करेंगे। वो भी कौन? जो अभी तकफ़ीर कर रहे हैं जो हमारी तकफ़ीर कर रहे हैं। सिर्फ हमारी नहीं, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स देवबंदी है, मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो उसका जो सामने वाला है, चाहे वो शिया नहीं है, मिसाल बरेलवी है, तो उसको कहता है अल्लाह से तकफ़ीर करता है। अभी हमें उससे काम नहीं है। हाँ, अभी हमें उससे काम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तकफ़ीर में, यानी हम एक मुनफरिद नहीं है, यानी शिया मसलक एक मुनफरिद नहीं है, बहुत सारे हैं, उस पर हम अलग से आते हैं। लेकिन ये है कि इसको थोड़ा आप मज़ीद वाज़ेह करें कि ये क्यों नहीं हो सकता। और ये जो कहा जाता है कि फ़कत तक़िया है, ये शियों का तो ये तक़िया है, इसको जो छुपाते हैं, अगर इस हक़ाइक़ को बयान नहीं करते। हमें इधर तक़िये की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, नहीं, किसी भी वक्त। सही, हमें इस मोरद में, हमारा इस मोरद में, ठीक है, देखिए, नहीं कोई तक़िये की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सही, जो ज़रूरियात दीन का इनकार करेगा वो दीन से खारिज है। सही, जो ज़रूरियात मज़हब का इनकार करेगा वो मज़हब से खारिज हमारे है। मज़हब से खारिज है, यानी सही है, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा मौक़िफ़ है, उसमें तक़िये की ज़रूरत नहीं है। ये तो तक़िया नहीं होता, मौक़िफ़ में तो तक़िया नहीं होता। अब इस मौक़िफ़ को जब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वहाँ हो सकता है मैं तक़िया करूँ, जब जहाँ बयान करूँ तो वहाँ हो ठीक है सकता है। ना। हाँ, ये हमारा मौक़िफ़ ही यही है। सही, ठीक, जो ज़रूरियात मज़हब हैं वो भी मालूम है। ज़रूरत दीन का मतलब ये जिसे सारे मुसलमान मानते हो। इमामत को सारे मुसलमान नहीं मानते। जिसे सारे मुसलमान मानते हो उसका कोई इनकार करे तो वो काफिर है। मतलब रोज़ा है, नमाज है, नबूवत ये है, ख़त्म नबूवत है, तौहीद है, कुरान है, तौहीद है, ये ना माने और कहे मैं मुसलमान हूँ, वो खारिज है, ये खारिज है, ये कोई गाली नहीं है, बस ये हमारे उससे दायरे से खारिज है। सही है, नहीं वो खुद नहीं मान रहा ना। हाँ, वो देखिए, एक जो मुसलमात नहीं है, ज़रूरियात नहीं है, सही, वो हो सकता है एक आदमी को समझ में नहीं आया, वो मुस्तज़अफ़ है, उसका अपनी समझ ऐसी है, उसको दलील ऐसी मिली है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग मसला है। हाँ, वो हरदर्मी की वजह से, जिस मर्जी की वजह से एक पूरा गिरोह है जो एक तरह उसका तर्ज फ़िक्र है, और उसके नीचे जो लोग हैं वो जो हरदर्म हैं, ऊपर उनके लिए मुश्किलात हैं, हाँ, जो नीचे हैं, यानी ये अक्ल के मुताबिक उनसे वही होगा हिसाब किताब, क्योंकि उन्हें मालूम है, जो उनकी अक्ल है उनके मुताबिक खुदा उनसे हिसाब लेगा जितना मालूम था। अच्छा, हम ज़रूरियात मज़हब किसे कहते हैं? हम शर्त ईमान इमामत को करार देते हैं, ठीक है, शर्त इस्लाम करार नहीं देते। सही, ये तकसीम है बाज़। हाँ, इसको नाज़रीन आप भी यानी इसको थोड़ा तदब्बर करें
کہ یعنی شرط ایمان اور شرط اسلام یہ شیعہ کے دو تقسیمیں ہیں، بلکہ غالباً اس تقسیم کو قرآن نے بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول یہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ایمان تو ابھی ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لائے، اسلام لائے، یعنی اس میں تو تقسیم ہے، پرانی حقیقت یہ ہے۔ قرآنی تقسیم ہے۔ ہاں آپ نے جب آپ نے کہا شیعہ، میں نے خاموش رہا، یہ ہماری تقسیم نہیں ہے، ہاں یہ قرآنی یہ تقسیم قرآنی تقسیم ہے۔ اور شرط اسلام اور ہے، شرط ایمان اور ہے، اور ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے نا۔ شرط اسلام میں امامت ہے نہیں ہے، شرط ایمان میں امامت ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہے کہ تقیہ، ہم تو ہر اذان میں اعلان کرتے ہیں، صحیح، ہاں تقیہ کرنا ہوتا تو اس کو چھپا، اس کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ یہ کہاں چھپایا ہم نے کہ ہم شرط ایمان ہے اس کا ہم ہر تقیہ کی طرح ہم تو ہر لاؤڈ اسپیکر پہ ہر اذان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شرط اسلام نہیں، ہم اسلام سے خارج نہیں کرتے، اسلام میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا کہ جس میں شرط ایمان نہیں ہے وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ بلکہ اس پر اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، میں نے بعض روایت پڑھی ہیں اصول کافی اور دیگر کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کو جنت بھیج سکتا ہے، یعنی مستضعفین کو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے چاہے تو اس گروہ کو، یعنی جو مستضعف تھا جن تک بات نہیں پہنچی، جیسا کہ آپ نے کہا ان کے نزدیک چیز واضح نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ جنتی ہو سکتے ہیں۔ ہاں وہ جنتی ہیں، مستضعف جنتی ہیں۔ اس کو آپ مزید اگر آپ روشن کرنا چاہیں کہ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ مثال نعوذ باللہ ایسا تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ جو اہل سنت ہے جو امامت کو نہیں مانتے، بعض تکفیری ہے یعنی بندے، یہ سب ان کے نزدیک جہنمی ہیں، تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ ہر مسلمان ہمارے نزدیک بالکل ایسا نہیں، ایمان سے خارج ہونے کا مطلب یعنی ضروریت مذہب سے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے، اللہ ان کو اس کو اگر آپ تھوڑا مزید واضح کریں تو۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر شیعہ جنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اصل عمل ہے نا۔ اگر آپ متقی ہیں تو جنتی ہیں، تو جنتی ہیں، اگر آپ شیعوں میں رہ کر عصیان کریں گے، معصیت کریں گے تو آپ جنتی خدا کی نافرمانی کریں گے، خدا کی نافرمانی کریں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے، آپ تارک صلاۃ ہوں گے، باقی کریں گے، آپ کہیں میں ہوں شیعہ، تو شیعہ ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، اس ٹائٹل سے کوئی جنت میں ٹائٹل سے نہیں جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ ٹائٹل پہ ہو رہے ہوتے تو پھر کہتے ہیں جو یہ ٹائٹل صرف ان کا ہے، صرف اہل سنت ہونے سے کوئی جہنم نہیں جاتا ہے، ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے۔ ٹائٹل ایک اور ہے ہمارے پاس، اچھا تیسرا بھی ہے جہنم اور جنت کا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فاروق ہمارے پاس ہے، اچھا جو تفریق کرتا ہے، ہاں جنت جہنم کا، قسیم النار والجنہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی محب اہل بیت ہے جنتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے ناصبی ہے جہنمی ہے۔ یہ تو تمام مسلمانوں تمام مسلمان اسلام، ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام ہے۔ علامہ شوکانی نے فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علی سے بغض ہے وہ نفاق ہے، اور نفاق کفر ہے، ناسبی کیونکہ اس سے بھی بڑا ہے تو لہذا ناسبی کافر ہے، یہ تو یعنی حدیث ہے، حدیث ہے، یہ تو آپ علماء کہہ رہے ہیں حدیث ہے، متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ اگر آپ کو جنت جہنم تقسیم کرنا تو وہی ہے، ہاں بالکل، ہاں ٹھیک ہے نا، کہ یہ دیکھیں یہ عمل نہیں ہے۔ النار والجنہ اگر اہل سنت کتب میں نہ بھی ہو تو یہ مومن اور منافق کی پہچان یہ خود جو ہے یہی قسم النار والجنہ ہے، اور کیا ہے، یہی ہے، بالکل، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے، صحیح، ہاں اس عقیدے کی وجہ سے، ہاں یہ عقیدے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم چلے گئے، اس عقیدے کی وجہ سے لوگ جنت چلے گئے، صحیح، یعنی یہ عقید ناصبی جہنم جائے گا، اس کا پھر عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح شیعوں کے گروہ جو غالی ہے جو علی علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے یا دیگر، وہ بھی ایسے وہ بھی جہنم، بدتر ہے، وہ بھی جہنمی، صحیح، ہاں ٹھیک ہے۔ صحیح، جو محب ہے، درمیانہ ہے، محب ہے، عقیدے کے لحاظ سے یہ جنتی ہے، ٹھیک، عمل کے لحاظ سے اب اس کے بعد عمل اس کا تعین کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر حب اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ حب اہل بیت یہ بھی متفق ہے کہ اگر حب اہل بیت نہیں ہے تو جنت کی بو نہیں آئے گی، وہ بے شک شہید ہوا ہو فلان، وہ سب روایتیں ہیں اور متفق علیہ، تو ہمارا جو جنت جہنم کے بارے میں موقف ہے وہ متفق علیہ موقف ہے، یعنی یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ اس میں کوئی تقسیم یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں ہو اور شیعہ ہو، یعنی ہمارا عقیدہ الگ ہو اور باقیوں کا عقیدہ الگ ہو، سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے، اگرچہ ان کی زبان پہ نہ آتا ہو۔ صحیح، یہ تو خیر ایک اختلافی چیز ہے، نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، اس پہ سارے مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے، بالکل اس عقیدے کا شیعہ اظہار کرتے ہیں، ہاں وہ ٹھیک ہے، باقی اظہار نہیں کرتے، لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے۔ لیکن ایک گروہ ہے محبان اہل بیت کا جو اہل سنت ہے وہ اظہار کرتے ہیں اس کا، نہیں وہی میں عموم کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی یا عموم کی، ہاں عموم کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً یہ اظہار نہیں ہوتا ہے، لیکن عقیدہ اجماعاً سب کا ہے، بالکل، عام انسانوں کو لگتا ہے یہ شیعہ عقیدہ ہے، صحیح، جو عام پبلک ہے، لیکن جب ان پر اعتراض ہوتا ہے نا تو خود بھی کہتے ہیں ہم تو جی اہل بیت کو مانتے ہیں اور ہم تو ان کے بغیر کسی کو مومن نہیں سمجھتے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ تو بہت شکریہ، سلامت کہ 5 سوالات تھے میرے اور ان 5 کا جواب آپ نے نہایت ہی شائستگی کے ساتھ، اور میں نے کہیں پر تلخی کی تو پھر بھی آپ نے، اگر میں یہ جو سوالات تھے یہ سب میرے نہیں ہیں،
میرے دوستان کے ہیں اور جو آپ کو سنتے ہیں ان کے بھی ہیں، اور جو بالخصوص شیعہ مسلک پر اعتراضات اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر، مشہور شخصیات جن کا ہم نے نام نہیں لیا، نام لیے بغیر ہی ان کے جوابات عرض کر دیے. تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، یہ 5 سوالات تھے جو میں نے قبلہ کی خدمت میں رکھے. اگر کچھ مزید سوالات ہوں تو اسی چینل کے نیچے کمنٹ میں آپ لکھ دیجئے. خود آگا کا ای میل بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر یہ سوالات کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.